अस्सलाम वालेकुम। शाह मीना फारूकी एकेडमी में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास मुख्तलिफ आबीतियों का खजाना है और जिसमें हमने कुछ आबीतियाँ इकट्ठी की हैं जो जजेस की, वकीलों की और अदालत से ताल्लुक़ रखने वालों की हैं। और मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि एक आबीती जो आजकल अभी तकमील के मराहिल पूरी कर रही है, उसका नाम है हाँ मैं इनकारी हूँ। ये आबीती सिंध हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मोहतरम जफर शेरवानी साहब की लिखी हुई है और अभी तकमील के मराहिल में है और इनकी बड़ी इनायत है कि इन्होंने इसका एक तारीफी प्रोग्राम हमारे साथ करना पसंद किया और ये इंशाल्लाह हम आपको किस्तों में दिखाते रहेंगे। जफर शेरवानी साहब, आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पे आपके फैमिली का ताल्लुक अलीगढ़ से था, फिर आप कराची में रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इस तफसील में ना चलूं और मौका जो है मैं जफर साहब को दूं कि इसको हम लेके चलते हैं। ये कई किस्मों में प्रोग्राम आएगा और जब ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह ये आबीती भी आपको फिर मिल जाएगी इसके कुछ अर्से के बाद। ये इसका पहला कट है आबीती का। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ शाह मीना फारूकी एकेडमी के अंदर और मुख्तसर तारुफ कि ये मेरे वालिद साहब की याद में बनाई गई एकेडमी है। उनका भी ताल्लुक इत्तेफाक से लॉ के प्रोफेशन से रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ वगैरह में रहे, लॉ ग्रेजुएट थे, मैंने भी लॉ किया, मेरे बेटे ने भी लॉ किया, तो आई होप कि सिलसिला चलता रहेगा। तो लॉ मुझे हमेशा बड़ा इंस्पायर करता है। ये अलग बात है कि मैं वकालत नहीं कर सका, जिसके बजाय प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं काम कर सका। इसका फॉर्मेट खासा तवील होगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको हम इनफॉर्मली स्टार्ट करें। पहली बात तो ये कि आपके नाम के साथ शेरवानी आता है और शेरवानी का मैं बड़ा शौकीन हूँ। हमेशा मैंने सारी में दस्तक में शेरवानी पहनी, मेरे वालिद साहब ने शेरवानी पहनी, तो मैं बड़ा कंफ्यूज करता था कि मैं कैसा शेरवानी हूँ जो कि शेरवानी पहनता हूँ शेरवानी नहीं हूँ। थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि फैमिली सरनेम ये शेरवानी, इसका पस मंजर क्या है, ये कहाँ से आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम मेरे जैसे आदमी के लिए किया और इतनी आपने काविशें की और आपने मुझे यहाँ पे अपनी एकेडमी में बुलाया, उसको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका जो सवाल बड़ा दिलचस्प सवाल है, ये शेरवानी। असल में जब भी बात होती है शेरवानी की तो उम्मन लोगों का ख्याल शेरवानी जो पहनते हैं उसकी तरफ चला जाता है। इस शेरवानी जो पहनने वाली शेरवानी है और जो हमारे नाम के साथ शेरवानी है, इसमें बुनियादी फर्क ये है कि उस शेरवानी में नुक्ते होते हैं, शेरवानी ये के नुक्ते होते हैं और हम शेरवानी है बगैर नुक्तों वाले। तो ये शेरवानी है। दरअसल ये शेरवान एक जगह है जो पहले अजरबैजान और अफगानिस्तान के दरमियान होता था और वहां से जो लोग माइग्रेट करके इस इलाके में मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं, वो अपने साथ एक लिखते हैं शेरवानी। तो चूंकि हमारे आबा और अजदाद का ताल्लुक भी शेरवान से था, लिहाजा हम शेरवानी लिखते हैं। और इसमें शेरवान से लोग माइग्रेट करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गए और पाकिस्तान के इस इलाके में गए, राजस्थान में गए, तो मुख्तलिफ जगह के आपको ये शेरवानी आपको मिलेंगे जिनकी जुबान भी अलग होगी, कल्चर भी अलग होगा और बैकग्राउंड भी अलग होगा। तो उसका शेरवानी पहनने से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे वालिद भी हमेशा शेरवानी पहनते थे और बड़े मजे की बात यह है कि शेरवानी लोग उमूमन मतलब जिसको नहीं पता होता वो शेरवानी कहता है और शेरवानी लिखता है। अब हमारा कारोबार है यहाँ पे, मेरा फैमिली बिजनेस शेरवानी ऑटोमोबाइल, शेरवानी मोटर्स, बड़ा पुराना 30-40 साल से कारोबार चल। तो हमने बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया था शेरवानी मोटर्स का। तो एक साहब आए, मुझे एक जगह लेके के देखे मैं आपके गलती का बताऊं कि आपने कितनी गलती की है। तो उन्होंने कहा मैंने बताएं, तो उन्होंने कहा देखें आपने शेरवानी के नीचे नुक्ते नहीं लगाए। तो लोग ये समझते हैं कि ये नुक्ते वाली शेरवानी है, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है शेरवानी पहनने वाली शेरवानी से। ये शेरवानी है और शेरवानी जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि शेरवान से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों के भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स के भी हो सकते हैं। तो और एक दूसरे से ताल्लुक भी नहीं है और रिश्तेदारियाँ भी हैं और रिश्तेदारियाँ नहीं भी हैं। हमारा ताल्लुक जो है वो दरअसल हमारे आबा अजदाद हिंदुस्तान में चले गए आज से 200 साल पहले और वहाँ पर भी मुख्तलिफ जगहों पे इलाहाबाद में
اور حیدرآباد دکن میں، علی گڑھ میں، ایٹے میں، الہ آباد میں، مختلف جگہوں پہ آباد ہوئے، اور ہندوستان کے اس حصے میں بڑی خدمات ہیں شیروانیوں کی، اور سیاست میں بہت رہے، کانگریس بیسیکلی کانگریسی تھے اور کانگریس کو سپورٹ کرتے تھے. سلیم شیروانی وہاں کے نائب وزیر خارجہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے انڈسٹریل سیکٹر میں بھی آئے، انڈسٹریز لگائیں. الہ آباد میں شوگر فیکٹری اور ایک جیپ بنانے کی فیکٹری وہ ان لوگوں نے دی، اور بیسیکلی ایگریکلچرسٹ ہے، اپنی ذمہ داری اور وہی مزاج آیا ہے ایگریکلچرسٹ والا. اس طریقے سے میرے فادر بھی مطلب علی گڑھ میں تھے، بلکہ علی گڑھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی گڑھ زیادہ مشہور ہے، اور علی گڑھ کے برابر میں ایک جگہ ہوتی تھی ایٹا، ضلع ایٹا، وہ الگ ضلع ہے، لیکن چونکہ علی گڑھ زیادہ مشہور ہے لہٰذا ہم علی گڑھ کو اپنے ساتھ منسلک کرتے ہیں. جیسے عناصر سے لے کر مہاجر کیمپ تک پورا علاقہ گلشن میں مارے، گلشن میں مارے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہم لوگ ایٹے کے ہیں، اور ایٹے میں ایک چھوٹے گاؤں میرے والد عنایتی کے ہوتے تھے اور میری والدہ برہرہ کی ہوتی تھی. برہرہ جی ہاں. تو یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے جہاں پہ لوگ ایگریکلچرسٹ تھے. اور پتہ کلامی ہو رہی ہے، برہرہ وہی جگہ ہے ہمارے جو رفیع مصطفیٰ صاحب تشریف لائے تھے، ان کی کتاب کا تھا، تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ پریزنٹ کی تھی ٹیلز فرام برہرہ. میں خیال وہی جی وہی برہرہ، وہ رفیع مصطفیٰ صاحب میرے بہنوئی ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے واقعی. تو وہاں کی لوگ جو پڑھتے ہیں، میں تو چونکہ پاکستان میں میری پیدائش ہوئی کراچی میں، اور میں کبھی گیا بھی نہیں، اس وجہ سے مجھے وہاں کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ ہندوستان کی ساری یادیں جو پاکستان بنا اور کس طریقے سے بنا اور اس میں کیا کنٹریبیوشن رہا شیروانیوں کا، وہ پوری لوگوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے پرمزہ بات ہے آپ کی ہے اور بہت اچھی. بلکہ میں اسلام آباد دفعہ گیا سیکریٹریٹ میں، تو روڈ کراس کرتا میں نے شیروانی پہنی ہوئی تھی، تو ایک ساتھ دور سے آئے اور کہنے کی اتنی گرمی میں شیروانی پہنی ہے آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ تو میں نے کہا وہ بتا دوں یہ گرمی کو روکنے کے لیے ہے، گرمی باہر اور اندر. بالکل. اور شیروانی پھر ہمارے کورٹ کا ڈریس شیروانی ہوتی ہے، تو لوگوں نے مذاق میں کہا کہ بھائی تم نے اپنی شیروانی پوری جوڈیشری پہ لاگو کر دی. جی ہاں، ضیاء مرحوم نے شیروانی ڈریس کر دیا. لوگ بیچارے اس سے پریشان بھی بہت تھے، کیونکہ صرف کراچی اور اسلام آباد تو پاکستان کا حصہ نہیں ہے، ایسے ایسے گاؤں دیہات جہاں پہ گرمی کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ 42 اور 45، اس میں ان کو شیروانی پہننے کے لیے کہا جائے، وہ بھی کالے رنگ کی، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کس قدر باقی وہ اندر پریشانی ہوتی ہے، اوپر شیروانی اور اندر پریشانی، خاصی پریشانی. باقی میرے والد صاحب نے بھی جب تھرو آؤٹ ان کا کیریئر بیوروکریٹ تھے وہ، اور شاید اپنے نوکری کے اسٹارٹ پہ ایک دن انہوں نے پینٹ پہنی تھی، اکیلے رہتے تھے، تو بیرے نے تعریف کی تو گھر گئے چینج کر کے اس کو پینٹ کے حوالے کر دی، پھر انہوں نے ساری میں شیروانی پہنی تھی. تو جب ضیاء صاحب کا آرڈر آیا تھا یہ اور آپشن یہ تھا کرتا شلوار واسکٹ جا، تو پھر میں نے اپنے والد صاحب کا پہناوا لیا، اور اب تک میں دفاتر میں جو ہے شیروانی حقیقت میں شرفا کا لباس ہوتا ہے، اور جو کلچر لوگ ہوتے تھے وہ شیروانی پہنتے. پھر شیروانی کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہے، ایک کھلی ہوئی شیروانی ہوتی ہے، اور انگریز اس سے اتنا مطلب یہ کہ خوفزدہ تھا شیروانی پہننے والوں سے، اس شرافت سے، کہ اس نے وہ شیروانی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور اس سے کوئی اپنا انتقام لینے کے لیے اپنے لوور اسٹاف کا لباس شیروانی رکھا. نہیں، یہ انگریزوں کا رہا ہے کہ دیکھیں نوابین کا جو رواج تھا وہ نے بٹلر کو پہنا دیا، بالکل، تاکہ ایک تاثر، اور وہ بالی ووڈ نے کیا کہ جو ٹوپی جو ہے وہ کسی گنڈے کو پہنا دو ٹوپی، تو انگریزوں نے یہی کیا تھا کہ اس کے پاس اگر کوئی شریف ملنے آ رہا ہے تو پہلے اس کو اپنا اندازہ کرائے کہ تمہاری میرے نزدیک یہ اوقات ہے. تو وہ ایک مطلب یہ کہ ایک شاہانہ سوچ کہیں گے یا اور ہمیں غلام وہ سمجھتا تھا کہ غلام باعزت کیسے ہو سکتا ہے، لہذا اس کو. لیکن افسوس کی بات یہ کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارا جو لوور اسٹاف کا ڈریس وہ شیروانی، جی بالکل، اور لوگوں نے اس کی توجہ ضیاء الحق کے زمانے میں پھر چونکہ ضیاء الحق خود بھی شیروانی پہنتے تھے، حالانکہ ہمارا قومی لباس بھی شیروانی ہے، اور جس نے آپ دیکھیں بڑے صدور اور سارے اپنے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوتی ہے وزیر اعظم کی یا صدر کی، اس میں شیروانی ایک لازمی لباس ہوتا ہے. لیکن اس کلچر کو تبدیل نہیں کیا کہ اس کو
جو ڈیگریڈ کرنے کا انگریز کا کنسپٹ تھا اس کنسپٹ کو ختم کرتے. امید ہے آہستہ آہستہ شاید. ویسے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ میرا اپنا تجربہ ہے تو شیروانی بہت ہی مشکل لباس ہے. اس کے ساتھ مسئلہ یہ کہ آپ چنجی بھی سفر نہیں کر سکتے شیروانی پہن کے, اتوار بازار جا کے آپ سبزی نہیں کر سکتے شیروانی پہن کے. اس کا اپنا ایک ڈیکورم اس کا احترام ہے اور اب شیروانی سلنے والے ملتے بھی نہیں ہیں. اب شیروانی کی صرف ایک قسم بچی ہے اور وہ ہے دلہا کی شیروانی. دلہا کی شیروانی پڑی ایسی شیروانی ہے دلہاؤں کی کہ انسان کہتا ہے بھائی یہ شیروانی نہیں ہو سکتی. جی جی جی, وہ شیروانی کم اور سمجھے کلرفل لباس زیادہ ہو گیا. وہ لگتا ہے کہ کسی دلہن کے جوڑے کو شیروانی دی گئی. تو یہ ہے بہرحال بہت مزے کی چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی. اور میرا خیال لوگ سمجھیں گے فرق شیروانی اور شیروانی. جی ایک پہناوا تو رہا ہے ایک اس کا سب ایک ڈیکورم ہے ورنہ اور یہ غلط العام ہو گیا. جی شیروانی آپ دیکھیں آج بھی جو اخبار میں شیروانیوں سے ریلیٹڈ خبر ہوتی, میری بھی جب یہ خبر کبھی کوئی اخبار میں آئی مجھ سے ریلیٹڈ, میرے فیصلے سے متعلق یا میرے کسی بھی ایکٹیویٹی سے متعلق, وہ شیروانی لکھتے ہیں. ویسے یہ ظفر صاحب یہ انکساری ہے اور یہ بتا بھی رہے آپ کو. میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے یہاں پہ نام اس پہ ٹائپ کیا تھا وہ شیروانی تھا, انہوں نے نقطے ہٹائے تھے. تو یہ واقعی غلط العام ہے کہ لوگ عموماً شیروانی کو شیروانی ہی کہتے ہیں. میں جسے شکارتا اردو میری بڑی کمزور ہے. نہیں ماشاء اللہ اردو کی آپ کی لائبریری دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی گنجان ہے کہ ہر طرف اردو کی کتابیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ آپ کی اردو کمزور ہے میرا خیال ہے ایک غلط بات ہوگی. تو بڑا اچھا آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا اور یہ بتایا کہ آپ یہ شیروان سے لوگ آئے تھے یہاں پہ, اور میرے خیال ہے اس علاقے میں جو ایران کا علاقہ تھا شاید یہ افغانستان, آذربائیجان اور افغانستان. آذربائیجان تو وہاں اس یہ ایک علاقہ ہے شیروان. اور آپ بھی آج گوگل کریں, گوگل ارتھ میں جائیں اور شیروان ڈالیں تو آپ کو پورا علاقہ وہ نظر آ جائے گا. جی جی جی. تو چلیے یہ انشاءاللہ یہ گفتگو چلتی رہے گی, بھی آگے چلے گی. ابھی تو ہم نے یہاں تک پہنچے کہ شیروان کیا تھا اور شیروانی کیا تھی. ہم لوگ بات کر رہے تھے شیر کی اور شہر کی, شیروانی اور شیروانی کی. اب آتے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ ذہن میں ہے آپ کے کہ آپ کے اباء اجداد افغانستان سے کیسے آئے ہندوستان؟ جی میں نے عرض کیا کہ ظاہر ہے وہ 200-300 سال پہلے جو طریقہ کار ہوتا تھا مائیگریشن, عموماً جب یلغار ہوتی تھی اور زیادہ تر بادشاہ افغانستان کے ذریعے آئے ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے لیے تو وہ اپنے ساتھ پوری فوج لاتے تھے. اور وہ فوج کے لوگ جو ہوتے تھے وہ پھر وہیں پر رہ جاتے تھے. تو ہمارے لوگ بھی اسی فوج کا حصہ ہوتے تھے اور وہ وہاں پہ رہ گئے اور وہ سلسلہ وہاں پہ چلتا رہا. تو اس طریقے سے ہماری وہاں مائیگریشن ہوئی. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ 200-250 سال پہلے کی بات ہے جو ہم لوگ ہمارے آبا و اجداد ہندوستان میں آئے شیروان سے. جی جی ہاں, یہ ایک بہت بڑا تھا طبقہ جو کہ وہاں سے ہجرت کر کے آیا اور اس پہ بڑی مطلب ادب کے اندر اس کے کافی وہ ملتا ہے. اسد محمد خان صاحب ایک بہت اچھے رائٹر ہیں گے اور انہوں نے ایک بڑا دلچسپ مضمون لکھا ہے مئی داتا کے نام سے, اور جس کو خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ میں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا ضیاء الدین نے. تو وہ بھی پس منظر وہی تھا کہ افغانستان کے آئے ہوئے لوگ تھے یہاں کے اپنے علاقے کی زبان بھول گئے تھے لیکن وہ روایتیں ان کی واقعی تھی. تو اسی طریقے سے اور بھی کافی کتابوں میں ذکر ملتا ہے ان لوگوں کا. نقی خان خورجوی صاحب جو غالباً جو تھے جن کی ہم عمر رفتہ میں کتنے کر بھی چکے ہیں, تو ان کا بھی یہ تھا کہ تقریباً جو روایت تھی کہ 250-300 سال سے وہ ایک ہی مکان میں پورے لوگ وہاں پہ ساری نسلیں پیدا ہوئی. تو ایک بڑی چیز تھی ہجرت کی. وہ قسمت ہمیں معلوم ہے کہ جو سعودیہ سے لوگ ادھر آئے اور ہجرت کے ہمیں وہ قسم بھی معلوم ہے کہ جب ہندوستان سے لوگ پاکستان آئے, اور ہجرت کے ہمیں یہ قسم بھی معلوم ہے کہ جب پاکستان سے امریکا کینیڈا آسٹریلیا جا رہے ہیں. لیکن آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی کہ ایک وہ بھی تھے جو کہ افغانستان سے آئے, آذربائیجان سے آئے, ایران سے آئے اور اپنے ساتھ اپنی تہذیب اپنے کلچر لے کر آئے. تو ذرا سب اپنے بزرگوں کے بارے میں بتائیے. جی میں نے عرض کیا جیسے کہ ہم لوگ بیسیکلی ایگریکلچرسٹ ہیں اور گاؤں انائٹی میرا دادیال انائٹی سے تعلق اور میرا ننیال بلہر سے تعلق, لیکن آپس میں ریلیٹیو سے اور ایگریکلچرسٹ سے. اتفاق یہ ہوا کہ میرے والد جب 2 سال کے تھے تو میرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی. اور میری دادی اور ظاہر ینگ تھی
اور وہ 2 سال کا پہلا بچہ، اس کے بعد وہ بیوہ ہو گئی. اور جیسے زمینداروں میں ہوتا ہے کہ اگر کسی بھائی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی بھابھی کی شادی دیوروں سے کرا دی جاتی ہے. میری دادی اس کے خلاف تھی. تو میری دادی نے یہ نہیں چاہا کہ میں دوسری شادی اپنے کسی دیور سے کروں. تو انہوں نے پھر وہاں سے چلی گئی اپنے بھائی کے گھر. اور بھائی ان کے وہ ایک اور گاؤں ہوتا تھا برلا، وہاں پہ وہ چلی گئی اور میرے والد کی نگہداشت کی. تو میرے والد کی جو گیٹ اپ ہوا وہ اپنے ماموں کے یہاں ہوا. جی. اور لیکن بڑے خوددار تھے، بہت زیادہ چیزوں کو سینسٹائز تھے ہر چیز کے بارے میں، اپنی یتیمی کے بارے میں بھی. تو انہوں نے اپنے ماموں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اور جب وہ 12 سال کے تھے میرے والد، تو انہوں نے کہا کہ اب میں مزید اپنے ماموں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتا. لہٰذا انہوں نے 12 سال کی عمر میں نوکری کر لی. اور وہ نوکری 12 سال کی عمر میں، اور انڈر ایج تھے وہ. اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو نوکری کی وہ وہاں کی میونسپلٹی آکٹرائے میں ایز اے کلرک، کیونکہ انہوں نے تعلیم 8ویں کلاس تک انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. لہٰذا وہ آکٹرائے میں کلرک ہو گئے. اور جب وہ پہلی دفعہ ان کو جب تنخواہ ملی ہے تو ظاہر ہے بہت ہی کم 20 25 50 روپے تنخواہ ہوگی. تو جب انہوں نے اپنی والدہ کو لا کے دی کہ میں یہ تنخواہ ہے میری، اور انہوں نے اپنے بھائی کو دی، تو بھائی نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ ان کے ماموں چاہتے تھے کہ میرا بھانجا اور مزید تعلیم حاصل کرے، اور اتنی جلدی کیا ہے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی. تو انہوں نے بہت ہی طنزیہ انداز میں کہا اپنی بہن کو کہ تم کو ہی مبارک ہو تمہاری اولاد کی تنخواہ. لیکن میرے والد کے لیے بڑا اعزاز تھا کہ وہ 12 سال کی عمر میں کھڑے ہو گئے اپنے پیروں پہ، اور سیلف میڈ آدمی تھے. انہوں نے کسی کی کبھی ساری زندگی کسی کی مدد نہیں لی، اور کوشش کی کہ ان کے جو ذرائع جو وسائل ہوں اس سے ہی اپنے تمام اخراجات اور اپنے تمام ضروریات پوری کریں. اور یہی ہوا کہ انہوں نے اس کے بعد پولیس میں جب کچھ عمر ہو گئی ایسی، تو انہوں نے پولیس میں اپلائی کیا. اور پولیس میں ان کا سلیکشن ہو گیا. اس دوران جو ہے جب سلیکشن ہوا تو کیونکہ اکیلے صاحبزادے تھے اپنی ماں کے، تو انہوں نے کہا کہ میں اب مجھے ٹریننگ پہ جانا پڑے گا. اب جب ان کو والدہ کو پتہ چلا کہ میرا ایک ہی بیٹا وہ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ بے ہوش ہو گئی. اس کے اوپر میرے والد بتاتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنا وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر پھاڑ دیا، اور میں بالکل اپنی والدہ کو چھوڑنے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں تھا. اور پھر انہوں نے اپنی اس نوکری کو جاری رکھا. اور وہ آج کہتے ہیں کہ اگر اس وقت میں سپاہی بھی بھرتی ہوتا، ایس آئی جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھے تو وہ ہوئے تھے، تو میں ایز اے آئی جی ریٹائر ہوتا. لیکن میں نے اپنی ماں کے آنسو اور ماں کی صحت دیکھتے ہوئے اس آفر کو ٹھکرا دیا، اور میں نے اپنی ماں کو اب چاہا اور ماں کو اپنے ساتھ رکھا، پھر ماں کے ساتھ رہے اس طریقے سے. تو بہت میرے والد خوددار تھے. وہ خودداری کی وجہ تھی کہ وہ ہندوستان چھوڑ کے پاکستان آ کے ہجرت کی. انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ وہاں پہ بہت سختیاں ہوں گی، ہمیں بہت جدوجہد کرنی پڑے گی، لیکن مجھے اپنا مستقبل بنانے کا ایک موقع ملے گا. ساری قطع کلامی ہو رہی ہے آپ کے والد صاحب کی جو جدوجہد اور جو 12 سال کی عمر سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو بیسیکلی آپ بیتیوں کی جو صنف پسند ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں کسی کی پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے چند لمحوں میں، چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں مل جاتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سو کالڈ میں مہاجر کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے آبا و اجداد تو وہ تھے، اور جو بزرگ ہمارے میرے بھی والدین نے اسی طرح سے اتنی عمر اسٹارٹ کیا تھا کہ 12 اور 15 سال کی عمر میں بھی خودداری تھی ان کی جو مارکیٹ میں آتے تھے. جی بالکل. آج پوزیشن یہ ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے نوکری کی تلاش میں سب کچھ، تو میں نے یوں باتیں پوچھا کہ بھئی آپ صبح سو کے کب اٹھتے ہیں؟ تو کہہ لیجیے میں اتوار کے دن تو بڑا اگر تھوڑا آرام سے سو کے اٹھتا ہوں، باقی دنوں میں بھی جلدی اٹھ جاتا ہوں. اور بے روزگار تھے وہ. تو میں نے کہا بھائی باقی دنوں میں آپ کتنا جلدی اٹھتے ہیں؟ کہنا 10:30 11 اٹھتا ہوں آرام سے. تو بہت معذرت کے ساتھ کراچی شہر میں جانتا ہوں متنازع سی بات ہے
لوگ کہتے ہیں کہ انمپلائڈ ہے، میں کہتا ہوں کہ اکثریت ان امپلائبل ہے. جو آپ کے جو والد صاحب کی بات سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 12 سال میں ایک بیوہ ماں کا بیٹا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ماموں اپنی جگہ اور خودداری اپنی جگہ. چلیے تو اچھا، جب پاکستان آئے میرے والد شادی شدہ تھے اور 2 بچے تھے. ایک میری بڑی بہن اس وقت 3 سال کی تھی جی، اور میرے بھائی جو ہے وہ 1 سال کے تھے. اب پہلے خود آئے پاکستان جی، اور یہاں آ کے انہوں نے کچھ اپنی رہائش کا بندوبست کیا حیدرآباد میں. اچھا. اور دیکھا کہ میں اپنے بچوں کو اب لے آؤں تو کم از کم ایک سر چھپانے کی جگہ ہو. تو حیدرآباد میں ایک علاقہ ہے گڈو کہتے ہیں جی، ان کے اور بھی رشتے دار وہاں رہتے تھے. تو وہ وہاں پہ ایک مکان انہوں نے لیا اور پھر اپنے فیملی کو لینے کے لیے چلے گئے. اتفاق یہ کہ جب فیملی کو لے کے آئے تو اس مکان پہ وہ ہمارے ان رشتے دار نے قبضہ کر کے بیچ دیا تھا جی. اور جب آئے تو وہ پھر بے سر و سامان ہو گئے اور کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی. پھر کچھ دنوں کے لیے انہوں نے کسی رشتے دار کے گھر میں رہے اور اس کے بعد وہ پھر دادو کا ایک علاقہ ہے پھلجی. جی ہاں. تو وہ پھلجی میں اپنے 2 رشتے داروں کے ساتھ مل کے ایک فیور مل، اچھا، رائس مل، وہ خریدا. اچھا، رائس مل. اور پھلجی میں رائس مل میں وہ پارٹنرشپ تھی. وہ مطلب دونوں بچے بھی چلے گئے وہاں، خود بھی چلے گئے اور وہ رشتے دار بھی. تو والدہ بھی ساتھ تھی. تو اب وہاں پہ مطلب فلور مل کوئی اتنا انڈسٹریلسٹ ٹائپ نہیں تھا. فلور مل چھوٹا سا فلور مل تھا. تو اس کے بعد جب میری دادی نے کہا کہ بیٹا اگر تم نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو یہ پارٹنرشپ میں نہیں چلے گا کیونکہ جو ساجی کی ہادی ہے وہ چوراہے پہ. تو اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ بدمزگی ہو اور آپس میں کوئی جھگڑا ہو، اس سے اچھا یہ ہے کہ تم اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ کام کرو اور یہاں اس چھوٹے سے علاقے کی بجائے اب تم کسی دوسری جگہ کوچ کرو تاکہ جہاں پہ تمہارے بچوں کا مستقبل بنے. اب پھلجی دادو کا ایک چھوٹا سا علاقہ. تو پھر میرے والد کراچی آ گئے اور کراچی آ کے میرے ایک والد کے کزن ہوتے تھے، فرے روڈ میں انہوں نے ایک فلیٹ لیا ہوا تھا. فرے روڈ میں آ کے وہ رہے اپنے ان دونوں بچوں کے ساتھ اور پھر فرے روڈ میں کچھ وقت گزارا. یہاں پہ انہوں نے کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کی کوشش کی. فرے روڈ سے آ کے پھر میرے والد جیکب لائن میں شفٹ ہوئے. اور اس زمانے میں مہاجروں کے کیمپ لگے ہوئے جیکب لائن. جی جی جی، میرے ٹینٹ کہلاتے ہیں کیونکہ ابو بھی جو اسٹارٹ آتے ہیں لائنس جیکب لائن سے ٹینٹ بتاتے ہیں. جی بالکل. تو وہ ایک ٹینٹ میں میرے والد کے خالو اور خالہ اور ایک ٹینٹ میں ہم، مطلب میری پیدائش نہیں ہوئی جب تک، میرے بڑے بھائی اور بڑی بہن. اور وہیں پر والد صاحب نے ایک پرچون کی دکان کھولی. اچھا. اور پرچون کی دکان بھی کسی کے پارٹنرشپ میں کھولی. ان کے دوست تھے، انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں تمہیں اس حد تک ساتھ دے سکتا ہوں کہ تمہیں کاروبار کرنا سکھا دوں اور جب تم اپنے کاروبار کرنا سیکھ جاؤ گے تو میں پھر تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. صحیح. تو وہ انہوں نے وہ پرچون کی دکان شروع کر دی، سٹینڈ میں رہنا شروع کر دیا. بچے میرے بہن اور بھائی جو ہے وہ بہت ہی چھوٹے تھے، سرکاری اسکول میں وہ داخل ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ دکان جو تھی وہ ایک جماعت اسلامی کے ایم پی اے رہے افتخار صاحب. جی 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 مشہور ہے. انہوں نے وہ وہاں پہ پہلے وہ والد کے پاس ملازم ہوتے تھے، پھر والد نے انہی کو وہ دکان. اچھا وہ پارٹنرشپ میں کیا ہوا؟ وہ پارٹنر وہ جیسے والد صاحب نے سیکھ لیا وہ پارٹنر آہستہ آہستہ الگ ہو گئے. اور ان کا مقصد پارٹنرشپ نہیں تھی بلکہ مقصد یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو کاروبار سکھاؤں. ویسے بھی بڑی حیرت ہوئی آپ کی دادی کی نصیحت کے اوپر یہ کہ دیکھیں اس دور کے بھی لوگ جیسے کتنی ہوتی تھی. اچھا میرا بھی چونکہ تھوڑا بہت شوق جو ہے لا کا رہا ہے اور میں لا کا
पढ़ाया भी है, तो जब कमर्शियल में पढ़ाया जाता हूँ तो पार्टनरशिप से पहले मैं जिंदगी लोगों से जरूर कहता हूँ कि जिंदगी में कभी किसी से पार्टनरशिप नहीं करना, अगर मजबूरी है तो बाकी सारी क्लॉजेस छोड़ दो, एग्जिट क्लॉज ज्यादा जोड़ दो, क्योंकि पार्टनरशिप में अल्टीमेटली एग्जिट ही हो रहा है। और दूसरा मैं से कहता हूँ कि कभी किसी से पावर ट्रांडी में कुछ चीज ना परचेज करो, बिल्कुल, और जब इतना खर्चा कर रहे हो तो पावर ट्रांडी कभी नहीं है, कभी मर जाओगे मसला। तीसरा मेरा हमेशा जो एम्फेसिस रहा है कि जब भी मैंने गारंटी पढ़ाई है तो पहले मैंने तमीज दी कि जिंदगी में कभी किसी की गारंटी मत देना। बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा होता है, मैंने कभी अगर इतना अच्छा है ना तो कैश पैसा उसको दे दो, आज उधार दे दो, आज तुम्हारी जेब में पैसा है। बिल्कुल। जिस दिन गारंटी कॉल होगी, जिस दिन तुम्हारी जेब में तुम्हारे पास नहीं होगा और तुम भी उसके साथ जेल जाओगे। तो देखिए मैंने तो आपकी दादी से चीजें नहीं सीखी, लेकिन ये मेरा भी यही रहा है, कॉमन सेंस पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, गारंटी नहीं देनी चाहिए, अटॉर्नी नहीं देनी चाहिए, ताबते के बहुत ही मजबूत। बिल्कुल जी, आगे करते हैं। तो मतलब ये कि फिर वो जैकब लाइन में दुकान हुई और फिर जैकब लाइन से मेरी पैदाइश जैकब लाइन में हुई। अच्छा। 1951 में जी। और जैकब लाइन का जो सरकारी अस्पताल था जी। उसमें मेरी पैदाइश हुई, और उसके बाद हम जैकब लाइन से फिर वो मुहाजिर बने। अच्छा। और पापोश नगर में, अच्छा, पापोश नगर में हम लोग चले गए, किराए का मकान ले लिया। किराए का मकान, जी हाँ। और किराए के मकान में वहां पर भी हमारे अजीज रिश्तेदार दूसरे भी थे, तो साथ साथ चूंकि लोग मुहाजिरीन ज्यादातर पापोश नगर और इसी इलाकों में ज्यादातर लोग गए थे। हाँ। तो हमें वो मकान पर नहीं मिला, लेकिन किराए का मकान हमें जरूर मिल गया। तो कौन सा ब्लॉक था भाई में? पापोश नगर में। पापोश नगर में ये था, मुझे हकीकत में याद नहीं है कि ये जो बड़ा मैदान होता है, बड़े मैदान से आगे जी, मतलब वो अब्बासी शहीद के लिए जो सीधा रोड जाता है वहां पे। अच्छा, तो वो था। अच्छा, ये मैंने उससे सवाल इसलिए किया, इत्तेफाक है कि मेरे वालिद साहब भी फिर वहां से लाइंस के बाद जब शादी भी टेंट छोड़ के पापोश नगर ही आए। बस एक ही, हमारे सारे मुहाजिरीन की एक ही जैसी जिंदगी है। जो लोग अपने पैरों पे मेहनत करके खड़े हुए और अपने उन्होंने आबा अजदाद के वहां के जो ऐश थे उसको उन्होंने ज्यादा बिलीव नहीं किया और अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव किया कि अब हम वो ही हैं जो हैं, और हमने अब अपना मतलब कुआं खुद खोदना है, खुद पानी निकालना है। तो वही सारे आपने जब बात की ना कि मैं किराए के मकान में शिफ्ट हुए, तो मुझे याद आया कि हमारा वहाँ पे 133 गज का मकान था। बिल्कुल। तो अब्बू से मैं ऐसा कहा करता था कि जब लिया था कोई 4 नंबर पे 200 गज के लेते, कोई 400 गज के लेते, तो अब्बू थोड़ा दिन उससे में आ गए और कहने मियां ये भी स्कूल लो। मैंने क्यों 4 रुपए का जमीन जमीन थी 4 रुपए का। बिल्कुल। तो मैंने अब्बू इतनी सस्ती जमीन थी, आपने 133 गज का प्लॉट लिया, बड़ा प्लॉट लेते। कहेंगे भाई वो 5 रुपए मेरे पास नहीं थे, तुम्हारे मामू से मैंने उधार लिए थे 5 रुपए, तब प्लॉट कर दिया था मैंने, और ये भी नहीं था हमारे पास। बिल्कुल नहीं था। और वो जो किराए होता था, मेरे वालिद फिर चूंकि वो वहां से माइग्रेट हो गए, तो उन्होंने उस जमाने में ताज कंपनी, ताज कंपनी में मुलाजमत की। और ताज कंपनी में, बल्कि थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, ताज कंपनी में मुलाजमत से पहले जो जमा पूंजी थी, मेरे वालिद ने और मेरे मामूओं ने और मेरे एक और दूसरे रिश्तेदार ने सबने पैसे जमा किए और बसें लीज पे ली। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो उस जमाने में 51-52 की बात है, ट्रांसपोर्ट डबल डेकर बसेस होती। और वो यहाँ पे एक साहब होते थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो बसें लीज पे देते थे। चलिए अभी इस पे आते हैं, बस लीज के। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये तो इंशाल्लाह कई किस्तों में सुना चलेगा, मैं लोगों को बताना भूल गया कि आपने अपनी किताब का नाम हाँ मैं इनकारी हूं,
ہاں میں انکاری ہوں کیوں رکھا. اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور وہ یہ کہ ظفر شیوانی صاحب ہائی کورٹ کے جج تھے، اور انہیں حکم دیا گیا تھا پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کے لیے. آپ نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا اور گھر جا کے بیٹھ گئے محلیے میں. بالکل. اور ان کو آج بھی اپنے اس انکار کے اوپر فخر ہے کہ میں نے اس وقت سمجھوتا نہیں کیا. تو اس پہ انشاءاللہ بھی آگے کے قسموں کے بعد سلسلہ آئے گا کہ جب بات کریں گے. تو میں نے کہا بتا دوں کہ یہ اس کے جو آپ بیتی انشاءاللہ آنے والی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آئے گی. اور اس پروگرام کا مقصد یہ آپ پہ دوڑ ڈالنے کا لازمی لکھ رہا ہے. تو آپ بھی بتا دیں ڈبل ڈیکر بسیں کرائے پہ ہوتی تھیں. یہ ڈبل ڈیکر بسیں جو لیز پہ والدین نے لی، کوئی اس زمانے میں 4 بسیں ہوتی تھی، اور کراچی میں میرا خیال ہے اتنی اچھی بسیں اور نہیں ہوتی تھی. تو وہ بھی چونکہ پارٹنرشپ کا بزنس تھا، تو اس پارٹنرشپ کے بزنس میں وہی ہوا جو میں نے بتایا کہ اس میں ایک جو عزیز تھے ان کے دل میں بے ایمانی آ گئی، اور اس بے ایمانی کا اثر پورے کاروبار کی تباہی ہوئی، اور میرے والد پھر زیرو ہو گئے. ان کو اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی اور وہ زیرو ہو گئے. اور اس کے بعد پھر میرے والد کو دوبارہ نوکری کرنی، تو پھر وہ تاج کمپنی میں میرے والد نے نوکری کی. تو وہ ڈبل ڈیکر بسیں یاد ہیں آپ کو؟ نہیں، میں تو بالکل مطلب 1 سال کا یا 2 سال کا. اچھا، اتنے بڑے نہیں تھے کہ فخر سے اوپر بیٹھتے کہ ہمارے ابا کی. وہ میرے بھائی، بڑے بھائی اور میری بہن وہ بتاتی ہیں وہ اوپر کیسے بیٹھتے. وہ پھر سارا خاندان کبھی پکنک پہ جاتا تھا، اس میں اوپر بیٹھ کے وہ ساری باتیں پرانی. یہ بات ہے 52-53 کی، میری پیدائشی 54 کی. تو اس لحاظ سے وہ بہت یادگار ہے اور بڑا سبق آموز ہے. میرے والد نے بس کے کاروبار میں نقصان تو اٹھایا لیکن سیکھا بہت. اچھا، وہ کہتے ہیں نا کہ جلے تو جلے لیکن سکے خوب. واہ. تو وہ والد صاحب نے نقصان تو اٹھایا، لیکن ان کو والد کہتے ہیں کہ میری زندگی بدل گئی. اور میں نے پھر عہد کیا کہ اب جو کچھ کرنا ہے وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اور اپنے ہی سرمایے سے اور خود ہی کچھ کرنا ہے. لہذا انہوں نے پھر وہ 51-52 میں جب کاروبار ختم ہو گیا اور تاج کمپنی میں ملازمت کر لی، تو پھر لیاقت آباد میں وہاں سے میرے خیال ہے لیاقت آباد اس زمانے میں بسئی تھا. جی. اور لوگ جو ہیں وہ اتنے پیسے مانگتے تھے گھر چھوڑنے کے کہ ہم اپنا سامان لے کے چلے جائیں، کیونکہ وہ نہ کچھ سہولت تھی، اور بس گورنمنٹ نے مکان 1 کمرے کا مکان بنا دیا تھا. اور تو میرے والد نے، میرے چچا کا گھر، میرے والد کے کزن ہوتے تھے، ان کا ایک مکان تھا 2 نمبر بلاک نمبر 2 میں. تو وہیں پر 300 روپے کا وہ مکان والد نے لے لیا، اور پھر اپنی فیملی کو لے کے، اپنی والدہ، ہم 3 بہن بھائی ہو گئے تھے، اور خود وہ اس مکان میں، اس کا نمبر ہوتا ہے 2/15 لیاقت آباد. اچھا. اور وہ مطلب ایک عجیب چیز تھی کہ اس محلے میں ہمارا گھر اور میرے ایک چچا کا گھر اور ایک صاحب اور ہمارے دوسری طرف، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، باقی سارے لوگ قصائی ہوتے تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ قصائی، اس زمانے کے قصائی بھی لوگوں کی عزت کرنا چاہتے تھے، اور ان کو احساس تھا کہ ان لوگوں کی موجودگی ہمارے لیے بڑا مطلب بہت سایہ ہے اس طرح سے. اور میرے والد کے پاس، وہ میرے والد کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب مسائل ہوتے تھے تو میرے والد کے پاس فیصلہ کرانے آتے تھے، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ میرے والد نے جو فیصلہ کر دیا اس کے اوپر کوئی انکار کر سکے. اور مطلب آپس میں جیسے قصائیوں کے محلے ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑائیاں بہت زیادہ، بہت ایک دوسرے کے دشمن، لیکن جب والد کے صاحب کے سامنے آئے تو وہ بالکل سر جھکا کے بیٹھنا اور والد صاحب کی عزت کر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ ہم لوگ ہی ہوتے تھے جو اسکولوں میں جاتے تھے. میری بہن جب اسکول میں جاتی تھی اور واپس آتی تھی تو وہ محلے کے نہیں، لیاقت آباد کا گورنمنٹ اسکول، تو خواتین، ان کی قصائی خاندانوں کی خواتین دروازے پہ آگے کھڑی ہو جاتی تھی اور کہتی تھی لالی اسکول سے آ رہی ہے. اور وہ لالی کر کے وہ اتنا پیار کرتے تھے، اور بڑے بھائی کو بھی اتنا پیار کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے والد نے کہا بھائی دیکھو یہ بچے تو میرے ہیں، میں تو ہوتا ہوں سارا دن دفتر، لیکن یہ تمہارے بھی بچے ہیں، اگر ان کو کبھی تم کسی غلط جگہ اٹھتے بیٹھتے دیکھو یا غلط صحبت ہو تو تم ان کو مار لگا سکتے ہو. صحیح بات ہے. تو ہم نے کبھی کسی پڑوسی کا، کسی محلے والے کا نام نہیں لیا،
چاچا کر کے، رمضان چاچا، فلاں دادا، شبراتی دادا، حالانکہ قصائی تھے، وہ سب قصائی تھے، وہ جاہل تھے، وہی کام کرتے تھے گوشت کا اور سبزی بیچنے کا، لیکن ہمارے لیے وہ بڑے باعزت ہوتے تھے اور ہم سوچ نہیں سکتے تھے خدا نہ خواستہ ان میں کوئی ہم سے کوئی کمی ہے، اور وہ ہمیں سر پہ بٹھاتے تھے. یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری بہن کی شادی ہوئی ڈاکٹر رفیع مصطفیٰ صاحب سے، تو ہم لیاقت آباد میں تھے، اور لیاقت آباد میں ہمارے جو محل گلی تھی جہاں ہمارا گھر تھا وہ پتلی گلی تھی، مطلب وہ جو سروس لین جو ہوتی ہے، اور چوڑی گلی نہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں سستا مکان مل گیا تھا. تو وہ جو سلسلہ تھا، جب شادی کا سلسلہ ہوا تو پورے محلے والوں نے کہا بھئی یہ ہماری بچی کی شادی ہے، ماشاءاللہ، اور سارے محلے والے اتنے مگن تھے اور اتنی عزت دی بارات کو کہ لوگوں نے وہ زمانے میں پیسے لٹانے کا ہوتا تھا نا، گاڑی کے اوپر، دلہا کی گاڑی کے اوپر، اور دلہن جو رخصت ہو رہی ہے، تو سب لوگوں نے اپنے ریزگاری گھروں سے لا کے اور لٹایا کہ ہماری بچی کی شادی. تو مطلب اتنا پیار، اور ہم نے حقیقت ہے کہ وہ محلہ چھوٹا سا، لوگ جاہل اور بالکل بے پڑھے لکھے اور غریب، لیکن ہمیں انہوں نے اتنی عزت دی، اتنا احترام دیا کہ ہم کسی کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھتے. ہم اسکول جاتے تھے، دوپہر کو آتے تھے اور دوپہر کو آرام کیا اور پھر شام کو گھر میں. اور اگر ان کے ہاں ہم جا رہے ہیں اپنے پڑوسی میں سامنے، تو وہ ہمارے لیے الگ چادر بچھاتے تھے کہ لالا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ان کو ہمارے گھر کی کوئی خراب چیز بری لگے. تو اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، اور میرے والد کو وہ ہمیشہ اپنے باپ کی حیثیت دیتے تھے اور انہوں نے بے انتہا عزت کی. آپ کی کہانی جیسے جیسے آگے بڑھی میں بہت ہی لطف لے رہا ہوں اس سے، کیونکہ وہاں سے لائن ضلع کے ٹینٹ سے نکلے، پاپوش پہنچے، بات آئی 2/15 آپ نے بتایا. یہ بھی اس لیے یاد ہے کہ میری ننیال جو تھی وہ 10/15 میں تھی، لالو کھیت میں، اور میرے ماموں محمد صدیقی صاحب مرحوم پیچھے انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے پوسٹ ایسے لوگ تھے، اور اتنی ہی عزت، اتنا ہی پیار تھا. اور جو چیزیں جو روایتیں تھی اب وہ روایتیں ساری ختم ہو رہی ہیں. ایک تو پہلی بات میں بڑی جیسے بتاؤں کہ میری نانی جو تھی وہ باقاعدہ ان کی بیٹے کے پاس رہتی تھی لالو کھیت میں، اور بیٹی یعنی میری والدہ وہ تھی پاپوش میں، تو باقاعدگی سے پیدل آتی تھی وہ. بالکل. اور آج کل یہ Z6 کی اگر وہاں جانا گاڑی نکالنے نہیں، آپ بھی دیکھیں نا. بالکل مجھے یاد آیا کہ جب ہم لالو کھیت میں شفٹ ہو گئے تو میرا اور ننیال وہیں پاپوش میں تھا، تو میں یہاں الٹا ہو گیا کہ میرا ننیال لالو کھیت تھا اور میں پاپوش. تو میں اپنی سب سے چھوٹا ہوتا تھا، تو میں اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کے، اور بھائی ہوتے تھے، تو ہم جو ہے وہ انکوائری آفس تک پیدل جاتے تھے. لیاقت آباد سے انکوائری آفس کا کوئی فاصلہ تقریباً 2.5-3 کلومیٹر ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے ہم بس لیتے تھے، 1A ہوتی تھی یا کون سی ہوتی تھی، وہ ہمیں پاپوش نگر چھوڑتی. بعد میں 2K بڑی مشہور ہوئی. اب 2K تو بہت بات کی بات ہے، یہ تو بہت شروع کی بات ہے. بالکل. مطلب یہ کہ ناظم آباد میں بھی بلاک نمبر 2 میں ایک مکان ہوتا تھا زہرا مندر، اور وہ ہمارے گھر سے تقریباً 2 کلومیٹر کوئی آبادی نہیں تھی، اور وہ انکوائری آفس تک 2 یا 3 گھر ہوتے تھے. تو ہم اپنا ندی کراس کر کے اور پھر وہ انکوائری آفس میں پہنچ کے وہاں سے بس لے کے پھر پاپوش رہتے تھے. اچھا، دوسری آپ نے بات کی کہ کہنے کو وہ قصائی فیملی تھی، لیکن وہ بھی آپ سے اتنا پیار کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، اور آپ لوگوں کو بھی اتنی ضرورت. یہ میرے خیال میں جو معاشرے میں اصل جو انحطاط آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ طبقات جو ہے بڑے بڑھ گئے ہیں. اور آپ کی اس بات سے یاد ہے کہ ہم نے جو بچپن دیکھا ہے کہ اگر محلے میں کسی ایک کا دادا ہے تو پورے محلے کا دادا ہے، اور کسی ایک کا چاچا ہے تو پورا محلہ اس کو چاچا کہے گا. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا پیرنٹنگ والے کو، اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی لڑکا کہیں 2 محلہ دور بھی حرکت کرے، ڈرتا تھا کہ محلے والا نہ دیکھ لیں گے. بالکل. اور اگر کبھی کوئی الٹی سی حرکت کی مجھے بقول آپ کے 2-4 ہاتھ پڑ گئے تو ہمت نہیں ہوتی تھی گھر آگے بتانے کی کہ فلاں نے مارا. بالکل. اور اب دیکھیے کہ کتنا المیہ ہے بہت بڑا، اور یہی ہم لرننگ کرو ہے کہ جب وہ رشتے ناطے ٹوٹے ہیں، بالکل، تو اب نئی نسل کہاں جا رہی کچھ پتہ نہیں. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار پہلے تو باہر لوگ نظر رکھنے والے ہوتے تھے نا، بالکل، اب تو جو ڈائننگ ٹیبل بچہ بیٹھا موبائل ہاتھ میں لیے، آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے. رشتے بالکل ٹوٹ گئے، بالکل ٹوٹ گئے. اور یہ آپ کو میں بتاؤں نا کہ ہم چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا باہر ایک صاحب حقہ پی رہے. اچھا.
बुजुर्ग थे, हाँ, पता नहीं क्या हुआ कि हमने भी ऐसे हुक्का के पास बैठ गए कि हम भी हुक्का का, एक महल्ले पड़ोस के एक महल्ले वाले ने देख लिया और उसने हमारी वहां पे एक तो अच्छी तरीके से क्लास ली और फिर वालिद से भी शिकायत की जी जी कि इसको संभालो, ये बच्चा जो है हुक्का पी रहा था जी। और वालिद साहब ने फिर जो किया होगा वो आप उसका अंदाजा कर सकते अच्छा, हैं। आपको बड़े मजे की बात कहूँ कि वो तरबियत के अंदाज होते हैं जो मेरे वाले साहब के तरबियत में आता कि जब मैं जरा कॉलेज में आया, आवाज भारी हुई, जरा मुश्किलें स्टार्ट हुए, तो अब्बू ने एक दिन मुझे बुलाया और उस जमाने में बड़ी चेन स्मोकर थे जी, तो कह रहे देखो बेटा मसला सारा ये है कि मैंने तो 8वीं क्लास से सिगरेट पीनी शुरू बिल्कुल बिल्कुल, और जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे पास 555 का एक पैक हुआ करता था, 50 पैक होते और मैं सिगरेट जाता था ये। बिल्कुल। तो मैं तो तुम्हें मना नहीं कर सकता, बस एक छोटी सी बात का ख्याल करना कि जिंदगी में कोई काम मुझसे छुप के नहीं करना, बड़ी बात। और पहला सिगरेट मेरे सामने मेरे पैक से निकाल के पी लो। वो जो बहुत दिन और रात के दिन हिम्मत ही नहीं पड़ी कि इजाजत तो थी। और बड़े मजे की बात ये थी कि बाद में फिर ये हुआ कि मैं जमाने चाय बहुत पीता था, मुझे बहुत पीते थे, तो अब नहीं लगी तो कोई मसला ही नहीं है और तुम जब चाहो बस 40 दिन के छोड़ दो, छूट जाएगी। मैंने कहा पहले आप छोड़े, तो 40 दिन तक ना मैंने सिगरेट पी ना मैंने चाय पी, और बताने के लिए कि ये पॉसिबल है। 40 दिन के बाद बिस्मिल्लाह करके निकाली स्टार्ट कर दी। कहना भाई मैंने 40 दिन के बाद क्या था तो बता दिया था वो, लेकिन फिर उनका चूंकि दिल के मरीज थे, बाद में फिर जो हुआ तो एक दिन उन्होंने मेरे सामने, मुझे याद है कि अपने पैकेट खोला मैंने और एक सिगरेट उसमें छोड़ दी और बाकी सारी ने तोड़ के और डस्टबिन फेंकी, उस पर डेट लिखी ये मेरी जिंदगी का आखिरी सिगरेट था, वो डस्टबिन। फिर वो कभी सिगरेट लेकिन बिल्कुल सारे बुजुर्ग ऐसे होते थे। मैं अपने वालिद साहब, मेरे वालिद भी चेन स्मोकर थे और किसी ने एक दफा कहा शहनाज साहब आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते जी, तो उन्होंने कहा भाई छोड़नी क्या बात है, लो आज छोड़ दी और उन्होंने वो सिगरेट जो थी वो तोड़ के फेंक दी, उसके बाद उन्होंने सिगरेट पी। जी, वैसे हमारे एक साथी थे तो जब वो नाम नहीं लूंगा, जब उनके ऊपर सिगरेट छोड़ने का दौरा आता था लोग खुशामद कर दिया यार सिगरेट शुरू कर दें, क्यों? इसलिए कहते हैं मैंने सिगरेट छोड़ दी, तब उन्होंने खरीदी छोड़ दिया। वो लोगों ने मांग मांग के सिगरेट से मैं सिगरेट छोड़ रखी है, सिगरेट ले लेंगे तो यार आप सिगरेट शुरू कर दोगे, हमारा बजट अपने खराब करने। उस जमाने में वो ब्रांड होते थे ना, पासिंग शो होता था, पासिंग शो, सीजर होता था, कैंची जिसे कहते थे, कैंची और कैवेंडर। तो हम कैप्टन जरा ऊंची होती, कैप्टन वगैरह जरा ऊंची क्लास होती थी और ये जो केटू भी बाद में आई। अच्छा, सबसे पहले वो सीजर होती थी और इसी कैवेंडर होती थी, ये सारी चीजें। फिर केटू बाद में ये प्रीमियर टोबैको कंपनी बनी। इसका मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, केटू सिगरेट का जो पहला था बेसिकली समद एंटरप्राइज वाले बनाया था। अच्छा। तो ये समद ब्रांड करके लेकर आए थे। अच्छा। जो कि उनके नाम था, तो समद के नाम से आया, तो एक आध मौलवी ने भी शोर मचा है ये तो अल्लाह का नाम क्या किया है, तो उन्हें पूरी फिर ब्रांड रिकॉल कर ली। अच्छा। हर जगह से क्या नाम से गलती भी वाकई, और इस नाम का सिगरेट नहीं बना थे, और फिर ये दिमाग लगा कर केटू ले गया, तो इसका अलग को कैसी लगता है। हाँ, वो जैसे वो जो हमें जो उसके बाद तो मुहावरा बन गया कि बेवफा दोस्त से केटू का सिगरेट आते हैं। सिगरेट वाकई वो लोग वैसे कहते हैं, कोई लतीफा भी है ना कि सिगरेट छोड़ना सबसे आसान है, मैं कई दफा छोड़ दिया। तो मेरे साथ मसला है कि मेरे अब्बू ने ऐसा मेरे साथ हाथ कर दिया, मैं कहूँगा हाथ कर दिया कि मैं सिगरेट शुरू नहीं कर पाया। हम भी सारे 5 हम भाई हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। और कोई सिगरेट नहीं पीता, अल्लाह का शुक्र है। जी, जी। और हालांकि वालिद ने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि मेरे बच्चे भी पी सकते हैं, मैं पीता हूँ, क्योंकि हमें खौफ था, ये हकीकत है कि मतलब ये खौफ था अपने वालिद का कि खुदा ना खासा कभी सिगरेट पीते देख लिया वालिद ने तो हमारा क्या हाल होगा। तो आप मेरा हाल सोचे पहली सिगरेट में निकाल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे वालिद ने फिर सिगरेट छोड़ दी। अच्छा, मेरे वालिद ने मुझे एक वसीयत की थी कि सिगरेट पी सकती हूँ, कह लिया अगर कभी किसी छोटे को सिगरेट पीता देखो तो हमेशा बिल्कुल एक दफा तो उसे झाका निकलेगा तो धुआं तुम्हारे मुंह मारेगा। वो यही हुआ। मैं अपने बताऊं वालिद साहब का, मेरे वालिद और मेरे वालिद के कजन चेचा मेरे एक दूसरे से के सामने सिगरेट नहीं पीते। हाँ। वालिद तो पीते होंगे लेकिन चेचा कभी। एक दफा उधर से देखा मेरे वालिद आ रहे हैं और मेरे चेचा ने देखा उनके पास सिगरेट और उन्होंने सिगरेट को अपनी जेब में, पतलून की जेब में डाल दिया। ये बकर देखिए इसका क्या हाल। अच्छा, वालिद साहब ने अंदाजा नहीं, जब देखा वो धुआं, ये धुआं कहाँ से उठता है।
تو والد نے کہا تم نے کیا کیا, اب تم آئے تو میرے سامنے سگریٹ پیو گے. یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے. تو مطلب اتنی عزت احترام ہوتا تھا. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں اس سلسلے میں سگریٹ کے معاملے میں. ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر ہوتے تھے, ڈاکٹر قیوم پاشا. وہ پیر الہی بخش کالونی میں ان کا مطلب تھا, علی گڑھ کے تھے. وہ ڈاکٹر ضیاء الدین, جو ضیاء الدین ہاسپٹل ہے, ان کے داماد تھے. اچھا, عاصم کے نانا. اچھا, ڈاکٹر عاصم کے نانا. تو وہ مطلب کر رہے تھے. ان کا بیٹا انگلینڈ سے FRCS کر کے جی آیا. اچھا, میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ مطلب میں گیا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا سگریٹ پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آیا, والد کے کمرے سے, اور سگریٹ پی. اور بعد میں اچھا یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے, اس کا بیٹا بھی اتنا بڑا ڈاکٹر ہے, اور اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا. تو مجھے یہ بات مجھے اچھی لگی. اتفاق سے میں نے بات جو ہے اپنے گھر میں آ کے کی کہ ڈاکٹر قیوم پاشا کا بیٹا انگلینڈ سے آیا ہے اور اس نے اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پی. اچھا, میرے لیے تو بڑی بات تھی, لیکن میرے والد کو بہت بری لگی یہ بات میری کہ تم اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہو. اچھا, اس کا مقصد ہے تم پیو گے تو ہمارے منہ پہ پیو گے سگریٹ. آپ بڑے ناراض ہوئے کہ یہ تو ایک معمولی بات ہے نا, یہ تو تصور سے بھی باہر ہے کہ باپ کے سامنے بیٹا سگریٹ پیے اور تم اس بات کو اتنی اہمیت دے رہے ہو کہ تم مجھے سنا رہے ہو. تو اتنے مطلب ویلیوز کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ کو یاد نہیں ہو ڈبل ڈیکر؟ جی مجھے, لیکن ٹرام تو یاد ہوگی آپ کو. ٹرام تو یار وہ تو محمد علی ٹرام کی بات ہے. جی جی. ایسے کراچی کے ساتھ عجیب ظلم ہوا ہے کہ چیزیں بجائے بڑھنے ڈیولپ کرنے کے بجائے تو باتیں اور تھی کراچی کی ڈبل ڈیکر بسز کی جو میرا خیال اب انقا ہو چکی ہیں. تو کراچی آج کے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جی ڈبل ڈیکر بسز کراچی سے ختم ہو گئی. جی ہاں, کافی عرصے تک چلتی رہی. پھر سرکاری سطح پر جو SRTC ہوتی تھی, KTSC یا کراچی ٹرانسپورٹ سروس, وہ بھی ہوتی. ویسے ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ جائیں گے, لیکن مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے معاملے میں جتنے بڑے میگا سٹیز جو کہلاتے ہیں, ہر ایک جگہ پہ نئی چیزیں آئی ہیں, اور ہمارے کچھ چیزیں آئی نہیں بلکہ چیزیں گئی ہیں. کلکتہ جیسے شہر میں گیا ایک بار, تو وہ پیدل کاندھے پر جو دوڑتا ہے وہاں سے لے کر, اور پھر کیا میٹرو, کیا بس, کیا ٹمٹم, اتنے سرائے آمد و رفت ایک کراچی میں چیزیں ملتی. اصل میں پاکستان کے ساتھ کچھ زیادتی, کچھ حالات نے کی, کچھ تاریخ نے کی. مجھے طارق عزیز صاحب کا کہنا نا, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرندہ شوق بھی تھی, کچھ ہم نے خود کی. جی, تو اس وجہ سے اصل میں ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے لا اینڈ آرڈر سے. اگر آپ کا ملک کا انٹرنل لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے اور لوگوں کو اپنے روزگار کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا, اور لوگوں کو روزگار مہیا ہے, اور لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ ہے, تو پھر ملک ترقی کرتا ہے. یہ تو خاصا ایک لمبی بحث ہے, انشاءاللہ ہم اسے پورا اس پہ رکھیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو کراچی میں جو ہوا ہے اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں جو آپ کا سفر بچپن میں چل رہا تھا, جی وہ پھر یہ ہوا کہ وہ ہم لیاقت آباد میں شفٹ ہو گئے. لالو کھیت جسے کہتے تھے پہلے, اب لیاقت آباد کہتے ہیں. اور پھر لالو کھیت میں 4 سال کا تھا. تو میرے بھائی بھی, بڑے بھائی جو بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے, اور میں, ہم دونوں ناظم آباد کے جو قریبی وہاں سے 2 کلومیٹر ہوگا, ناظم آباد کے سرکاری اسکول میں, گورنمنٹ پرائمری اسکول ناظم آباد نمبر 2, اس میں داخل ہوئے. تو بڑے بھائی مجھ سے 3 سال بڑے تھے, تو وہ 3 کلاس سے آگے تھے اور میں ان کے 3 کلاس پیچھے تھا. تو ہم نے میری وہ پرائمری ایجوکیشن وہاں سے ہوئی شروع, گورنمنٹ اسکول ناظم آباد نمبر 2. اور اس میں اس زمانے میں بھی وہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی بڑا سیاستداں بنا اور کافی نام کمایا. اس میں وہ میرے ذہن میں آئے گا, میں آپ کو بتاؤں. اور پھر اس دوران جو ہے والد صاحب کو سرکاری ملازمت مل گئی. وہ کمشنر آفس میں میرے والد امپلائی ہو گئے, اور کمشنر آفس میں پھر لیکن ایک چیز تھی, جب میرے والد نے سرکاری نوکری کی تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے دادی نے کہا کہ بیٹا تو نوکری تو کرے ہو سرکاری, لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ اگر تم نے حرام زندگی میں حرام کی طرف دیکھا بھی تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں.
تو میرے والد ہمیشہ اپنی والدہ کے اس قول کو دہراتے رہتے تھے، اور اس سرکاری ملازمت میں والد صاحب نے جو عزت کمائی وہ اپنی ایمانداری اور دل جمعی کے ساتھ کام کرنے سے کمائی۔ یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں 54 55 میں۔ مطلب یہ دور تو وہ تھا کہ اس دور میں وہ کلیموں کے اس سے تو سلسلے چل رہے تھے، کنٹینیو تھے۔ جی، تو 1954 55 میں والد صاحب نے جب یہ سرکاری نوکری کر لی، اور پھر 1958 59 میں پھر کلیمز کا زمانہ ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں سیٹلمنٹ ایکٹ ایوب خان کے زمانے میں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کا جو آغاز ہوا ہے وہ نقطہ آغاز کا کلیم کا تھا مسئلہ۔ بالکل ہوگا، بالکل ہوگا۔ میں اسی لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب نے جب اپنا کلیم بھرا جی تو کہتے ہیں کہ بغیر پیسے دیے ہوئے کوئی کلیم منظور ہی نہیں ہوتا تھا۔ جی، تو والد صاحب جب اپنے کلیم کے لیے جاتے تھے ان سرکاری افسران کے پاس، سرکاری اہلکاروں کے پاس، اور وہ ان کی کچھ ہوتے تھے اعتراضات، اسی وجہ سے اعتراضات ہوتے تھے کہ بھئی کچھ لین دین کا معاملہ ہو، تو میرے والد کہتے تھے کہ بھئی دیکھو میرا یہ کلیم ہے اور یہ میرے ڈاکومنٹ ہے، اس کے لحاظ سے تم جہاں سے کاٹنا چاہو کاٹ دو، لیکن تم میرے ساتھ یہ امید نہ رکھو کہ میں تمہیں پیسے دوں گا یا میں کوئی غلط کلیم کروں گا۔ تو میرے والد کہتے تھے کہ میں شاید واحد آدمی ہوں کہ جو سیٹلمنٹ میں بھی کسی ایک پیسہ دینے کا روادار نہیں تھا، اور پورا ان کا کلیم جو ہے جو بھی ملا وہ بغیر ناٹ اے سنگل پینی، بغیر پیسے دیے ہو۔ اسی وجہ سے والد کہتے تھے کہ میں سرکاری نوکری میں ہوں، حلال کماتا ہوں، اور میرے پاس حرام دینے کے لیے ہے نہیں، اور میں حرام کمانا نہیں چاہتا، تو میں حرام وہ کلیم آفس والوں نے جان چھڑائی ہوگی کہ یہ آگے ایمانداری کر دے گا، میرے 6 گاہک اور کراؤ گے، اس کو جان چھڑاؤ۔ بالکل، اور انہیں پتا تھا کہ یہاں دال نہیں گلنے والی، اور ظاہر سرکاری ملازمت تھی تو ان کو وہ تمام طریقے کار بھی آتے تھے کہ ان کو کس طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے غلط کام سے روکنے کے لیے۔ تو سارا کلیم جو ہے والد صاحب کا وہ اللہ کا شکر احسان ہے، بغیر حرام کا ایک پیسہ دیے ہوئے وہ کلیم منظور ہوا، میرے والد کا بھی اور میرے والد کے چچا جو یہاں آ گئے تھے، پاکستان آئے تھے، تو وہ ہمارا کلیم منظور ہوا، تو ہمارے زمینیں ملی ہمیں بھان سید آباد ضلع دادو میں، اور بیڈ ایک جگہ ہے وہاں پہ، اور مردان میں۔ اچھا، پرائرٹی میرے والد کی مردان میں یہ رہی کہ میرے ننیحال جو ہے وہاں سے مائگریٹ کر کے کراچی آئے، اور کراچی میں میرے نانا کو ملازمت مل گئی مردان شوگر مل میں، تو مردان شفٹ ہو گئے میرے ننیحال، میرے ماموں وغیرہ سارے NWFP میں شفٹ ہوئے۔ مردان میں ایک علاقہ تھا شیام گنج، وہاں پہ ان کی رہائش تھی، ان کو بھی وہاں بھی کلیم میں مکان وغیرہ مل گئے، میرے والد کو بھی مکان ملا، زمینیں ملی مردان میں۔ اور کراچی سے آپ لوگ دوبارہ مردان گئے؟ نہیں، صرف کلیم ہم گئے، اچھا، بلکہ وہ میرے ننیحال، وہ ننیحال والے ہی لوک آفٹر کرتے تھے اپنی زمینوں کے ساتھ۔ لیکن ہم سال میں جب گرمی کی چھٹیاں ہوتی تھی تو ہم ضرور مردان جاتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ، اور والد سالانہ طور سے وہ پیسے وغیرہ لیز منی ان کے جو تھے لیز ہولڈرز ان سے وہ ریکور کرتے تھے، تو اس طریقے سے سال میں ایک چکر ضرور مردان کا ہوتا تھا۔ تو ہمیں مردان سے بھی بہت ہی انسیت، کیونکہ جہاں بچپنا گزارا ہو وہاں پہ وہ چیزیں بڑی یادیں واپس، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو، چھوٹی چھوٹی، اب شاید وہ چیزیں دیکھ کے آپ کو خود ہنسی ہے، لیکن آج بھی ہمارے دل میں اس کی اتنی عزت، اتنی محبت، ایک تو ننیحال سے تعلق اور ایک بچپنے سے تعلق، تو دوہرا ہمارے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ تھا۔ میرے والد مرحوم بھی کہتے تھے جب وہ ہندوستان گئے کافی عرصے کے بعد گئے، اور بلکہ نانا نے بات کی ہے تو کہہ لو مجھے ہمارے میں کانسیپٹ تھا نا، بڑا سا ایک پلیا تھی اور ایک بڑا سا کنواں تھا، وہاں کچھ بھی نہیں، وہ ایک بچپن کی جو یادیں ہیں وہ بچپن یادیں مجھے، وہ جو واقعی بچپن کی جو یادیں ہیں، کوئی بچپن کی اچھی یاد؟ بچپن کی تو ہر یاد۔ آپ کیا شرارتی تھے یا کیا تھے؟ میں شرارتی تو تھا، کیونکہ میں شرارتی اس لحاظ سے زیادہ تھا کہ میرے بڑے بھائی سیدھے تھے۔ اچھا، اور میری والدہ کہتی تھی، ان کا نام شفاعت نبی خواہ شیروانی ہے، اور نشاد گھر میں کہتے تھے کہ نشاد جو شرارتیں سیکھتا ہے وہ چھوٹے سے سیکھتا ہے، تو وہ میں جو ہے وہ کچھ شرارتی ہوتا تھا اور میں پٹتا بھی جاتا تھا اپنے والد صاحب سے۔ ایک دفعہ وہ میں اسکول سے بھاگ کے گھر آ گیا، مطلب 10-11 بجے، اچھا بھاگ کے بھی ہم ایسے آئے، مطلب بچپنے کی بات
کہ بجائے گھر آنے کے گھر کے پاس مسجد کے پاس قریب بیٹھ گئے. اچھا کہ ہم ٹائم گزارے 12 بجے تک. والدہ دائما نے دیکھ لیا کہ یہ تو بجائے گھر آنے کے یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ ریل گاڑی یہ پہلے تو والدہ نے جو ہے والد صاحب کو کہا کہ بھئی یہ آج ظفر نے جو ہے نا اسکول سے بھاگ کے آیا ہے. یعنی یہ کوئی معصومیت نہیں تھی کہ دلی جا کے کوئی چڑیا گھر چلے گئے؟ نہیں ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے. وہ جو راستہ یاد تھا اسی راستے پہ ہم کہیں اور راستے اسکول سے گھر. تو وہ جو ہے پھر والد صاحب جب آئے اور شام کو والد صاحب نے کہا کہ بھئی اب بہت ہو گئی, اب اس نے اسکول سے بھاگنا شروع کر دیا ہے, اب آگے جا کے پتہ نہیں کیا کرے گا, میں اس کو ٹانگوں گا, ارے باپ پنکھے سے ٹانگوں گا. اب میری بہن بھائی سارے بڑے پریشان اور والد صاحب جو ہے سب غصے میں, اور بہن بھی رو رہی ہیں, اور والدہ کی مجال نہیں کہ اب وہ اس بات میں انہوں نے جو کہا کہ بھئی اب رسی لاؤ. رسی میں وہ ٹیوب لائٹ ہوتی تھی, ٹیوب لائٹ کا اب کوئی اور تو بس چل ہی نہیں رہا, بچائے کیسے جائے ظفر کو. ہم کھڑے کھڑے رو رہے ہیں اور والد صاحب تیاری کر رہے ہیں الٹا لٹکانے کی. تو میرے والدہ نے میری بہن سے کہا کہ جاؤ چاچا برابر میں ہمارے چچا رہتے تھے میرے والد کے, ان کو بلا کے لاؤ. اچھا وہ میری بہن چھوٹی بڑی ماشاءاللہ کینیڈا سے آئی ہوئی, تو وہ گئی اور چاچا چلیے وہ ابو جی جو ہے وہ ظفر کو الٹا لٹکا رہے. شکر اللہ جو الٹا ایڈ کر دیا, یہ نہیں کہ رستے میں لٹکا. تو وہ جو ہے وہ خیر آئے, انہوں نے کہا بھائی آپ کمال کر رہے ہیں, ذرا سا بچہ اور آپ اس کے ساتھ. نہیں کچھ نہیں ہے, انہوں نے وہ معاملہ رفع دفع کرایا, ورنہ شاید اس دن ہمارا آخری دن ہوتا. میں خیال والد صاحب انتظار کر رہے ہوں گے کسی وقت آ جائے کوئی بچا لے, لیکن کسی اور کی تو مجال نہیں تھی. بہویں تھی نا جو سانس کی گائے کی تم پکڑ کر جاتی تھی, بالکل کہنے کو کہہ دیا ہوگا انہوں نے, لیکن ظاہر ہے بات. لیکن یہ کہ میرے والد اپنے اصولوں کے اتنے سخت تھے کہ مجھے, میں آپ کو یاد, مطلب بچپنا تو بڑی بات ہے, جوانی تک اور شادی تک ہم نے اپنے والد کے ساتھ اگر کھانا کھایا تو آدھا پیٹ اٹھ گئے. مطلب بس یہ ڈر خوف ہوتا تھا کہ ہمارے منہ سے کوئی کھانے کی آواز نہ نکل جائے, کوئی والد صاحب ہمیں لقمہ بناتے ہوئے کہیں غلط طریقے سے نہ دیکھ لیں, یا ہماری پلیٹ جو ہے اس میں کچھ کھانا, مطلب ٹینشن ہی رہتی تھی اس کھانے پر, جلدی سے ہم فارغ ہو جاتے تھے کھانے سے. تو مطلب والد صاحب, مجھے یاد نہیں ہے کہ والد صاحب نے کبھی اپنے سینے سے ہمیں لگایا. اگر کبھی خوش ہوتے تھے بہت ہماری کسی بات پہ, تو کبھی خوش ہوتے تھے, لیکن اگر کبھی وہ خوش ہوتے تھے تو وہ سر پہ ہمارے ہاتھ پھیرتے تھے یا شاباش کہہ دیا, لیکن اپنے سینے سے نہیں لگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد نے اپنی والدہ کی زندگی میں اپنے کسی بچے کو گود میں نہیں لیا. یہ روایتی تھی اس دور کی, روایتیں ہوتی تھی کہ والدین کے سامنے اولاد کو لینا. اور میری والدہ ہمیشہ جب میری دادی کے ساتھ ہوتی تھی, دادی بیٹھی ہوتی تھی, تو اپنا سر کا گھونگٹ جسے کہتے ہیں نا, کہ گھونگٹ نیچے لٹکا کے رکھتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ساس کے سامنے شوہر کا پیپر کی ہو جائے. بلکہ مزے کی بات یہ کہ زمانے میں اگر کوئی ماں, اگر ساس وغیرہ ہیں, دادی خالہ ہیں, تو اس کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ بچے خلیہ پکڑا دو گے, خلیہ والا بچہ ہے یہ. تو بلکہ بڑے مزے کی بات ہے, ایک محفل میں کچھ بزرگ خواتین جو تھی, تو وہ نئی نسل کو تلقین کر رہی کہ تم لوگ کیا ٹھٹے مارتی پھرتی ہو. ہمیں دیکھو کہ بزرگ وغیرہ کے سامنے ہوتے تھے تو ہم لوگ کچھ چارپائی کی پائتی پہ نہیں بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے, تو جواب یہ ملا کہ بچے 12 سے کم نہیں ہوتے تھے. نہیں, وہ زمانے کی روایتیں ہی ہوتی تھی. مطلب یہ کہ روایتیں جو ہم نے تو نہیں دیکھا خیر, لیکن میرے والد بتاتے ہیں کہ یہ بات بڑی بےہودگی ہوتی تھی جب کہ کوئی مرد دن میں گھر میں آئے اور مردان خانے میں رہتے تھے اور مردان خانے میں بیٹھتے تھے, اور رات کو جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے پھر مرد گھر میں ہوتے تھے. بلکہ کہتے تھے نا کیا عورتوں کی طرح ہر وقت گھر میں گھسے رہتے ہو, مطلب بہت ہی بےہودگی کی بات ہوتی تھی کہ مرد دن میں گھر میں آئے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کو تو پھر یہ عورتوں سے بھگاتے تھے کیا. بالکل. اور مطلب تہذیب کی میں بات بتا رہا ہوں, میرے والد بتاتے تھے کہ چونکہ میرے والد کے ماموں ان کے گارجین بھی تھے, اور پہلے میں ساتھ ہی ان کے کہتے تھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے ماموں کے سامنے سر کھول کے جائیں, اور یہاں تک کہ رات کو سوتے وقت میں کئی دفعہ اٹھ کے اپنے سر پہ
ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں, ایسا تو نہیں ٹوپی گر گئی ہو اور میرے ماموں مجھے ننگے سر دیکھ لیں. کیا بات ہے. اس قدر مطلب تہذیب اور روایتیں ہوتی تھی کہ بھئی بڑے کے سامنے سر کھلا رکھنا بہت بد تہذیبی ہے. جی جی. اور اسی تہذیب کے تحت میں بتاؤں, میرے والد نے ساری زندگی شیروانی اور ٹوپی ہمیشہ, اور جس طرح کی شیروانی ہوتی تھی اسی طرح کی وہ ٹوپی, اسی کپڑے کی ٹوپی سلواتے تھے, اور ہمیشہ سر پہ. پھر جب میرے والد نے سمجھے شلوار قمیض جب پہنی ریٹائرمنٹ کے بعد, جب وہ کاروبار میں آئے اچھا دوبارہ, پھر اس وقت انہوں نے شلوار قمیض پہنے. اچھا. ورنہ وہ ہمیشہ علی گڑھ کٹ پاجامہ, شیروانی اور ٹوپی. اچھا, اگر میں غلطی کرنی تو آپ بتا رہے تھے کہ 12 سال کی عمر سے وہ تو میں خیال تعلیم کا تو ان کا متاثر ہوا. 8 کلاسیں میرے والد نے وہ اس زمانے میں, اور والد صاحب کی وہ 8 کلاسیں شاید آج کے ایم اے لٹریچر سے زیادہ بہتر تھی. ان کو جو شاعری تھی, فارسی کی شاعری جو ان کو یاد تھی, اور وقت اور موقع کے لحاظ سے جو محاورے ہوتے تھے اور برجستہ اور جو شعر ہوتے تھے, جو ہمیں پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا, پڑھنے کا شوق. اور وہ زمانے میں مطلب بچوں کی جو تعلیم ہوتی تھی اسکولوں میں, وہ حقیقت میں تعلیم ہوتی تھی. جو بنیادی کتابیں, فارسی ایک لازمی جو تو وہ ساری کتابیں انہوں نے 8ویں کلاس تک, جو اب شاید ایم اے بھی نہ پڑھاتے ہو, وہ پڑھ چکے تھے. جی. تو اور پھر سرکاری نوکری کے ساتھ ظاہر ہے ایک تہذیب بھی ہوتی تھی. اب تو ظفر صاحب بڑی معذرت, میں خیال تعلیم تو رہی نہیں ہے, صرف ڈگری کا حصول رہ گیا ہے, اور 16 سال لگاتے ہیں جس ڈگری کو لینے کے لیے. جو 16 سال بعد باہر نکلتے ہیں تو 85% سب بیکار ہوتا ہے. 16 سال اسی لیے جعلی ڈگریاں بھی سب سے زیادہ بنتی ہے نا. وہ جو ایگزیکٹ کا معاملہ ہوا تھا دنیا میں, اور ڈگریاں جو جب ڈگری کی اہمیت ہو جاتی ہے اور قابلیت کی اہمیت نہیں ہوتی تو لوگ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں کہ بھئی ڈگری کی بنیاد پہ نوکری مل رہی ہے, قابلیت کی بنیاد پہ نوکری. ایک میرے چچا تھے, وہ انہوں نے شاید 4-5 کلاسیں پڑھی تھی, تو وہ ان سے کبھی کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ کر لیں, میٹرک کر لیں یا انٹر کر لیں. وہ کہتے ہیں کون سی کتاب ہے جو میٹرک میں پڑھائیں جو میری ذہن میں نہیں ہے, تو مجھ سے بات کرو, تو میں کیوں پڑھوں ان کتابوں. آج کل کی تو معاملہ جو ہے صرف ڈگری کا. ایک بڑے اچھے شاعر تھے مسٹر دہلوی, تو انہوں نے کہیں اپنی ایک کے اوپر لکھا تھا یہ کہ فکر ہے ایسے مضامین میں وہ پائے ڈگری, تاکہ سروس سے بہت جلد ملائے ڈگری. علم آئے کہ نہ آئے مگر آئے ڈگری, علم سے اس کو محبت نہیں ڈگری سے ہے پیار, آہ بیچارے کیا ساتھ پھر ڈگری ہے ڈگری کی. اور اسی لیے ڈگری آپ دیکھیں پی آئی اے میں سارے لوگ کتنی جعلی ڈگریاں. ہمارے ایم پی اے ایم این اے جب انہوں نے ایک پابندی لگا دی کہ بھئی ایم اے ہوگا یا بی اے ہوگا, جو پارلیمنٹرین ہوگا اس کے لیے لازمی ہے بی اے کی ڈگری, تو کتنی جعلی ڈگریاں آئیں. آدھے سے زیادہ پارلیمنٹری ڈسکوالیفائی ہو گئے جعلی ڈگریوں. تو جب ڈگریوں کی اہمیت ہوتی ہے تو پھر وہ جعلی ڈگریوں کے اوپر لوگ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک ظلم ہوا ہے کہ گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے, کہ ڈگریاں بڑھ گئی ہیں, ڈبل ایم اے ٹرپل ایم اے. لیکن ابھی میرا بھی رہا ہے سلسلہ اس کا, انٹرویوز وغیرہ جب میں نے کیے لوگوں کو, مطلب ایک صحیح مانا میں جو ایک صفحہ کاغذ سے لکھ نہیں سکتے وہ. بالکل. اور آپ دیکھیں اس زمانہ قائد اعظم میٹرک پاس تھے, میٹرک کے بعد بیرسٹری کرنے گئے تھے. اب وہی بیرسٹری جو ہے ایل ایل بی کے بعد ہوتی ہے. مطلب جہاں جو میٹرک کے بعد اس زمانے میں تعلیم کا جو معیار تھا اس سے اندازہ لگتے ہیں کہ بیرسٹرشپ میٹرک کے بعد ہوتی تھی, اور اب ایل ایل بی کے بعد ہوتی ہے. کیا بات ہے. حالانکہ بیرسٹرشپ از ناٹ اے ڈگری, اٹ از اے سرٹیفکیٹ اور اے ڈپلوما, ایک فیلوشپ ہے. لیکن یہ کہ اب وہ ایل ایل بی کے بعد ہوتی ہے. تو ڈگریوں کی ویلیو بڑھتی گئی اور تعلیم کی ویلیو کم. تو آپ ماشاءاللہ کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم ماشاءاللہ 7 بہن بھائی ہیں, 2 بہنیں اور 5 ہم بھائی ہیں. میرا نمبر 30 والے سے میں نے بتایا, اور میرے بعد 4
جس میں 3 بھائی اور 1 بہن. جی تو ہم 7 بہن بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, سب تعلیم یافتہ اور سب اپنے اپنے شعبوں میں اسی طریقے سے. بچپن گزرا ہے کہ اب ظاہر ہاتھ تنگ تھا والد صاحب کا, جی, اور بچے زیادہ تھے. کوئی شوق, کوئی ارمان ایسے اس دور کے؟ نہیں, میں حقیقت بتاؤں کہ ہمارے والد صاحب نے اس کم آمدنی کے باوجود اپنے بچوں کو تعلیم میں کبھی پیچھے نہیں رہنے دیا. والد صاحب کہتے جب تک میں زندہ ہوں جی تو اپنی تعلیم مکمل کرو. جی تمہیں میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنے معاشی حالات یا میرے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم کے ساتھ نوکری کرو. یہاں تک کہ میرے بھائی نے, بڑے بھائی نے بہت چاہا جی میں نے اب میٹرک کر لیا یا انٹر کر لیا اور اب میں کوئی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں تاکہ کچھ آمدنی, اضافی آمدنی ہو جائے. میرے والد کہتے نہیں, پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو, اس کے بعد جو کچھ بھی کرو. اور تعلیم گریجویشن, کہتے تھے گریجویشن کرانا میری ذمہ داری ہے, اس کے بعد تم لوگوں کی مرضی ہے کہ تم جتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرو, جو کچھ بھی کرو, وہ تمہارے اپنے اسباب کے اوپر اور ذرائع کے اوپر ہے, لیکن گریجویشن کے بغیر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. میرا خیال یہ کہے گا کہ یہ ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو ماشاءاللہ 12 سال کی عمر سے آئے ہیں, تو وہ چاہتے نہیں تھے ان کا بچے بھی وہی ان مراحل سے گزرے جس مراحل سے آپ کے والد صاحب گزر چکے تھے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور وہ اس ٹرینڈ کے خلاف, اس زمانے میں دیکھیں جتنے بھی مہاجرین تھے وہ سب معاشی طور سے بہت کمزور تھے جی, اور زیادہ تر گھرانوں میں, ایک ہمارے پڑوس میں ہوتے تھے, بہت پڑھی لکھی فیملی تھی, ان کے والد صاحب مظہر جمیل صدیقی صاحب, وہ کے ڈی اے میں ملازم ہوتے تھے. تو ان کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ بچے کو 8ویں 9ویں کے بعد کلرکی کرا دیتے تھے, اور کلرکی کرا کے وہ بچے کہتے تھے اب تم پہلے تمہیں کلرکی دلا دی, اب تمہیں شوق ہے پڑھنے کا تو تم پڑھو ورنہ تم اپنی نوکری کرو. میرے والد ان چیزوں کے بڑے خلاف تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں, گریجویشن ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کی, اس کے بعد بچوں کو اپنا شوق ہے. تو چلیں جو آپ کے جو بھائی وغیرہ تھے ماشاءاللہ گریجویشن تک تو باپ کمائی پہ پڑھا ہونے جی بالکل. تو اس کے آگے پھر آپ کمائی پہ بھی ہوا سکتا ہے؟ جی ماشاءاللہ, مطلب یہ کہ میری بہن نے گریجویشن کرنے کے بعد ان کی شادی ہو گئی, انہوں نے سر سید کالج سے BSc کیا. میرے والد کو شوق تھا کہ میرے بچوں میں ڈاکٹر, انجینئر اور جج اس طرح سے بنے. میرے دادا کو بھی, میرے والد کی چچا جو تھے جی ان کو بھی شوق تھا کہ میرے بچوں میں کوئی, پوتوں میں بیرسٹر لاء کا ان کو بہت شوق تھا. تو میری بہن نے جب گریجویشن کر لیا اور ڈاکٹر رفیع مصطفیٰ صاحب سے ان کی شادی ہو گئی. میرے بھائی نے پھر گریجویشن کرنے کے بعد لاء میں ایڈمیشن لے لیا, اور ابھی لاء کا پہلا سال تھا تو پھر آرمی میں ان کا سلیکشن ہو گیا, اور وہ آرمی میں ماشاءاللہ اپنا انہوں نے لاء بھی کیا, اور جیک ڈپارٹمنٹ میں ہائیسٹ پوسٹ پہ پہنچے ہے بریگیڈیئر. وہ ڈائریکٹر سول ایویشن رہے اور ڈائریکٹر نیب رہے, اور انہوں نے ان کی ایمانداری اور ان کی نالج لاء کی بہت. آئی ہوپ ان کا کوئی کلپ نہیں ہوگا, نیب کے ساتھ تو کلپ ذہن میں آتے ہیں. نہیں, انہوں نے مطلب ایز اے ڈائریکٹر لیگل تھے وہ, اور ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے, لیکن انہوں نے کورٹ کو اسسٹ کیا, کہ کورٹ کی مدد کی. اور ان کے جتنے ججمنٹس کوٹڈ ہیں, جو رپورٹڈ کیسز ہیں, آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کے ججز نے اور سپریم کورٹ کے جج نے ان کو بڑی تعریفیں کی ہیں کہ انہوں نے ہمیں اسسٹنس پہنچائی لاء سے متعلق. اور کبھی یہ نہیں کہا جی کہ میں اس بات غلط رائے دوں, ایسا نہ ہو میرا ڈپارٹمنٹ ناراض ہو جائے. ایون بے نظیر بھٹو والا کے کیس میں بے نظیر بھٹو کو جب کورٹ نے اکیوٹ کیا تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ بالکل صحیح اکیوٹ کیا اور اس کا کوئی کیس نہیں بنتا, اور نیب اس کے خلاف تھی. جی نیب چاہتی تھی کہ اس کی اپیل کرے. میرے بھائی نے کہا اس کی اپیل کی گنجائش ہی نہیں ہے, اور الٹیمیٹلی وہی ہوا کہ انہوں نے اپیل کی اور ڈسمس ہوئی. ہاں نہیں, اس میں تو انشاءاللہ آپ سے بڑی ابھی تفصیلی باتیں ہونی ہیں کورٹس کے حوالے سے, ججمنٹس کے حوالے سے. ابھی تو مجھے اچھا خوشی ہوئی کہ آپ ایک نہیں بلکہ 2 ہیں اس فیلڈ کے اندر, آپ کے بھائی بھی وہی ہیں. جی بالکل بالکل. اتنا یہ کہ میری اور بڑے بھائی کی بچپنا جب مطلب ہم اوپر نیچے کہتے ہیں, لیکن تعلیم کا سلسلہ بھی اچھا, بھائی آگے آگے رہے اور میں پیچھے پیچھے رہا, اور میں انہیں کو فالو کرتا رہا. بلکہ آپ ظاہر بھائی ہونے کی ناطے شکلیں بھی ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں, ملتی ہے. تو میرے استاد ہمیشہ کنفیوز ہوتے تھے, بھائی تم بڑے والے ہو چھوٹے والے,
کیونکہ وہی استاد ہوتے تھے. میں کہتا نہیں کہ وہ بڑے والے ہیں, وہ تو آرمی میں چلے گئے, میں چھوٹا ہوں. اچھا 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 تم چھوٹے. بلکہ یہ ہوا کہ میں جج ہو گیا یہاں پہ کراچی میں, اور میرے بھائی آرمی میں تھے. تو ایک دن بھائی میرے پاس یونیفارم پہن کے آئے آرمی کا, تو ایک وکیل صاحب کہنے لگے ارے آپ آرمی میں کیسے چلے گئے. ایک دفعہ میں بھائی کے ساتھ کور ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا تھا, بھائی ذرا گئے کسی جنرل صاحب کے ساتھ ملاقات کی ان کی, تو میں بیٹھا ہوا تھا سول ڈائریکٹر ظاہر ہے. تو ایک جنرل صاحب آئے اور مجھے ایسے گلے سے لگا لیا, وہ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے, تو آیا بھی نہیں میرے پاس. میں کہا سر میرے بڑے بھائی ہیں وہ. تو ایک تو پھر میری بات جو نا وہ جو میں نے ہمیشہ سوچتا تھا, میں نے آج وہ پکی ثابت ہوگی, اور میرے ذہن میں ہمیشہ آتا تھا کہ یہ وقار سمجھتے نا ملک کا وقار اور عظما, عدالت عظما, یہ وقار اور عظما جو نا بڑا آپس میں بھائی بھائی. وقار اور عظما, اگر عظما کے ساتھ وقار نہیں ہے تو عظما تو پھر وہ فلمی ایکٹر عظما ہو جائے گی. حقیقت میں عدالت عظما تو نہیں رہے گی, وقار ہے ہی, عظمت کے ساتھ وقار ہوتا ہے تو عظمت ہوتی ہے. جی جی. تو بات ہو رہی ہے آپ کی تعلیم کے سلسلے کی, بھائیوں کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پیرنٹس کی جو زیادہ توجہ ہوگی, تربیت جو ہوگی تعلیم کے ساتھ ساتھ. تربیت تو دیکھیں تعلیم کی طرف تو توجہ دینی تھی, لیکن تربیت جو ہوتی ہے وہ خود بخود ہوتی ہے. ماحول میں, جس ماحول میں بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے, اور جو بچہ سن رہا ہوتا ہے, اور جو بیہیویئر دیکھ رہا ہوتا ہے, وہی اس کی تربیت ہوتی ہے. ہمارے یہاں مطلب میرے اپنے گھر میں میرے والد کبھی غلط بات کرنے کے عادی نہیں تھے, لیکن سیدھی بات کرتے تھے اور سچی بات کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ میں آہستہ بات نہیں کرتا ہوں, میں جو بھی بات کرتا ہوں کیونکہ میں دل سے کرتا ہوں تو زور سے کرتا ہوں تاکہ سب سنیں, جم کے کرتا ہوں. ہاں, یہ نہیں کرتا کہ میں منہ میں کوئی باتیں آدھی کر کے آدھی ختم کر کے اور لوگ اس کے دو مطلب نکالیں. میری بات جو ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے, صفائی سے ہوتی ہے, چاہے آپ کو بری لگے یا اچھی لگے, اور ہمیشہ ایک ہی ہوگی. وقت کے ساتھ ان کے انسٹنس نہیں بدلے جائیں گے. تو یہ تربیت جو ہوتی ہے حلال کمائی سے انسان کی جو جسم ڈیولپ ہوتا ہے نا, جو خیالات ڈیولپ ہوتے ہیں, اس میں اس رزق کا بہت کمال ہے. بہت کمال ہے, بہت کمال. کہ کس رزق سے جسم بڑا ہے, کس رزق سے انسان پروان چڑھا. میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے بچے جو سرکاری نوکری میں ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا اعتماد ہے کہ کبھی حرام ان کے پیٹ میں نہیں جائے گا, کیونکہ میں نے ان کی حرام سے کمائی نہیں کی, پرورش نہیں کی. ان کے رزق میں, ان کے جسموں میں میں نے روکھا سوکھا تو ڈالا ہے, لیکن وہ 100% حلال ڈالا ہے. تو جب میں نے ان کے جسم میں حرام نہیں داخل ہونے دیا تو وہ غلط کام کبھی نہیں کریں گے. اسی لحاظ سے اللہ کا شکر احسان ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ میرے بڑے بھائی آرمی میں اتنے بڑے عہدے تک, بریگیڈیئر تک پہنچے, اور لا میں ان کا ایک نام ہے, اور میں بھی جس حد تک پہنچا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ حرام قریب سے دکھ گیا. مطلب لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے 10 لاکھ روپے ٹھکرا دیے اور فلاں آدمی میرے پاس اتنے پیسے لے کے آیا, میں نے لات مار دی. میرے پاس نہ کبھی کوئی پیسے لے کے آیا نہ میں نے کبھی کسی کو لات ماری, کیونکہ انسان کی ریپوٹیشن ہوتی ہے, اور ریپوٹیشن جو ہوتی ہے وہ انسان کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ جاتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں میں ایک دبدبا ہوتا تھا کہ بھئی یہاں پہ غلط بات نہیں کرو. اگر غلط فیصلہ ہمارے فیصلہ کے مطابق نہیں, ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے, تو ہم اپیل میں تو جا سکتے ہیں, لیکن یہ تصور نہیں کر سکتے یہ غلط فیصلہ کسی غلط طریقے سے تبدیل ہو سکتا ہے. تو جو آپ نے فرمایا نا کہ تربیت ہوتی ہے ماں باپ کے اپنا جو رویہ ہوتا ہے, بالکل بالکل اس رویے کے ذریعے آٹومیٹک تربیت ہوتی ہے. میں اکثر اپنے جو کبھی لیکچر یا ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں تو وہاں میں لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آج کل کا بچہ وہ ماں باپ کے بھاشن نہیں سنتا ہے, ان کے ایکشن دیکھتا ہے. جو لوگ اپنے پیرنٹ کے ساتھ وفا نہیں کرتے ہیں اور جو اپنے پیرنٹس کو آئسولیٹ کرتے ہیں, تو جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو ان کے بچے ان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. مثال بھی اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ایگزیکٹلی. تو اب مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا جی نماز کو جاؤ, کبھی یہ نہیں کہا کہ جی لوگوں ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ, کبھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی مدد کرو. ہم والد کو دیکھتے تھے کہ والد کی رویے کیسے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ,
مدد کرتے تھے. جی. والد ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی تم کسی سے مدد کی امید اگر رکھتے ہو تو یہ ضرور سوچو کہ کسی شخص کی تم نے بھی مدد کی. بالکل. اگر تم نے کسی شخص کی مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری بھی مدد کرے گا. تو میرے والد نے اپنے ایکشن کے ذریعے ہماری تربیت، میری والدہ نے اپنے ایکشن کے ذریعے تربیت کی. مطلب ہماری والدہ نے شاید ہمیں لمبی لمبی کہانیاں نہیں سنائی، لیکن جو ان کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رویے ہوتے تھے، جو اپنے سسرال والوں کے ساتھ، جو میرے والد کے ساتھ رویے ہوتے تھے، مطلب آپ دیکھیں کہ جو شروع کا زمانہ ہے اور جو سختیوں کا زمانہ ہے وہ میری والدہ والد کے ساتھ کھڑی رہی ہے. اور میرے والد بتاتے ہیں کہ مطلب یہ واٹر سپلائی گھروں میں نہیں ہوتی تھی، پبلک نل لگے ہوتے تھے محلے میں، اور وہاں سے پانی بھر کے لاتے. تو رات کو جب سب لوگ سو جاتے تھے تو میری والدہ برقع اوڑھ کے پانی گھر میں لاتی تھی. مطلب وہ ربر کا نلکا بھی نہیں، پانی گھر میں لاتی تھی کہ بچے سو جائیں اور بچوں کو تکلیف نہ ہو اور صبح اٹھیں تو پانی بھرا ہوا ہو. تو ہم عظمت اسی طرح سے اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے نا، کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. آپ کی اس بات سے میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے آپ ساتھ اچھے رہیں تو آپ اپنے بڑوں ساتھ اچھے رہیں. بالکل. چھوٹوں کو نصیحت نہ کریں، وہ خود دیکھیں گے آپ کا رویہ بڑوں کے ساتھ کیا. اور میں سارا دن نصیحت کرتا رہوں، اور جب عمل کی بات آئے تو میں الٹا، جیسے ابھی آپ نے کہا نا انکاری کیوں اور آپ نے حلف نہیں اٹھایا، بات ذرا الگ پیرے میں ہو جائے گی. جب میں نے حلف نہیں اٹھایا جی، اور میرے اوپر ساری دنیا کے پریشر تھے، فوج کے، سول سوسائٹی کے اور وکیلوں کے، تو مجھے حلف نہ اٹھانے کے دوسرے دن جسٹس افتخار چودھری صاحب، اس وقت کے چیف جسٹس، ان کا فون آیا. اور مجھے ہائی کورٹ جج بنے ہوئے شاید ابھی 2 مہینے ہوئے تھے. اور ہائی کورٹ جج ایک معراج ہوتی ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا، مطلب ہائی کورٹ کی ججی ایک طویل عرصے کی محنت کے بعد ملی. تو مجھے افتخار چودھری صاحب نے کہا شیروانی تم نے تو بہت بڑا کام کر دیا. میں نے کہا سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں بڑا کام، میرے نزدیک تو یہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کام کی، کیونکہ میں جب جج بنا تھا 30 سال پہلے، جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر مجھے اپنے ضمیر اور اپنی نوکری بچانے میں ایک چیز کا آپشن ہوگا تو میں اپنا ضمیر بچاؤں گا. تو مجھے تو اتنی سی دیر بھی نہیں لگی. میں نے ذرائع ان سے بات کی کہ جتنی بیلیبل کیس میں بیل گرانٹ کرنے میں دیر لگتی ہے، میں نے اور میں ان سے کہتا تھا کہ میں نے اوتھ اس لیے نہیں اٹھایا کہ افتخار چودھری صاحب سے کوئی مجھے محبت تھی، بلکہ میں نے اوتھ اس لیے پی سی او میں نہیں اٹھایا، اپنے اوتھ کی اس لیے پاسداری کی کہ مجھے قبر میں جا کے اپنے اس حساب کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے وعدوں کا تم سے پرسش ہوگی. چلیے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی کہ وہ ایک عجیب دور تھا اور بڑی ہمت کی بات تھی. جی بالکل. جو روایتیں تھی اس دور کی وہ تو نظریہ ضرورت میں تو گنجائش ہی ہوتی تھی. تو زندگی کا سفر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. شروان سے نکلے علی گڑھ پہنچے، علی گڑھ سے نکلے لائن ایریا پہنچے، لائن سے نکلے پاپوش پہنچے، پاپوش سے نکلے لڑکے پہنچے، بیچ میں دادو بھی آیا بیچ میں. اور یہ بالکل حیدرآباد اور دادو ہے لیکن ننیال بھی وہاں پہنچی، مردان پہنچ گئے تاکہ اس کا شروان سے فاصلہ کم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ جو اپنی زندگی کی یادیں ہمارے ساتھ تازہ کر رہے ہیں، کیوں نہ اس کو ہم اسکول لائف سے تازہ کریں، اور کہ آپ کا پہلا دن اسکول میں کیا تھا. آپ تو پہلا میں نے بتایا کہ آپ کو کہ جب میرے والد مجھے داخل کرانے کے لیے لے گئے اسکول میں، اور گورنمنٹ اسکول تھا ناظم آباد نمبر 2 کا، جہاں پہ میرے بڑے بھائی پہلے ہی داخل تھے، شفاعت بریگیڈیئر. تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میرا بچہ، اس کا بڑا بھائی پہلے بھی یہاں داخل ہے، چھوٹے بچے کو بھی میں داخل کرنا چاہتا ہوں. تو ہیڈ ماسٹر صاحب بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا بالکل آپ داخل کر دیں ان کو. اور والد صاحب نے کہا دیکھیں اس بچے کی ہڈی میری ہے، گوشت آپ کا ہے.
اس کا کیس محاورے کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں، میں رونے لگا کہ ہڈی اور گوشت کا کیا معاملہ. جو بھی آپ قصائیوں کے محلے سے گئے. قصائیوں میں مطلب ایک کہوتناک چیز تھی کہ ہڈی میری ہے، گوشت آپ کا. تو میں رونے لگا. تو والد صاحب نے دلاسا دیا کہ میں بتا دوں گا تم کو اس کا کیا مطلب ہے، تم پریشان نہیں ہو. لیکن یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ان کے ہیڈ ماسٹر صاحب کے حوالے کر دیا ہے. اب تم محنت کرو، پڑھو، اور جیسے بڑے بھائی پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے تم بھی پڑھو. تو خیر میں بیٹھ گیا کلاس میں، اور لیکن مجھے وہ دہشت ضرور تاری رہی سارے دن. میں جب واپس چھٹی ہوئی تو میں اپنی والدہ کے پاس گیا. والدہ کا کہا، ہم والد صاحب کو ابو جی کہتے تھے کہ ابو جی آج ہیڈ ماسٹر صاحب سے جب داخل کرا رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہڈی میری ہے اور گوشت آپ کا، کھال آپ کی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو ہنسی بھی وہ اور بہت دلاسے دیا. انہوں نے کہا بیٹا یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جب استاد کے پاس شاگرد کو چھوڑتے ہیں تو اس کو حق دے دیتے ہیں کہ وہ جتنا چاہے مارے اور چاہے وہ مر جائے تو وہ ماسٹر کے اوپر کچھ بھی الزام نہیں ہے، اور میرے لیے بس وہ ہڈیاں جو ہیں وہی کافی ہیں. تو حالانکہ وہ ماسٹر مارتے نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ٹریڈیشنل یہ بات استاد کو ایک اختیار دیا جاتا ہے کہ استاد با اختیار ہے. اگر جسمانی پنشمنٹ کرو تو ایسا کہ ہڈی نہ ٹوٹنے پائے مار لو پتہ نہیں. باہر اس زمانے کو استاد تو خیر مارتے بھی بہت تھے، اور ان کو کوئی مطلب بالکل احساس. ایک تو یہ کہ ماں باپ کی طرف سے پرمیشن ہوتی تھی. اگر ہم نے اپنے ماں باپ سے زیادہ شکایت کر دی کہ ہمارے استاد مارا ہے تو ہماری اور ٹھکائی ہوا کرتی تھی. تو یہ مجھے ان کا جملہ جو ہے نا آج تک وہ یاد ہے کہ ہڈی میری ہے اور گوشت اور کھال آپ کی. تو یہ بڑا واقعہ تھا میرے لیے. پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ جب بڑے بھائی بھی وہاں پڑھتے تھے اور میں اپنی کلاس سے بھاگ کے بڑے بھائی کی کلاس میں چلے جاتا. اچھا. اور وہ پریشان بھی ہوتے تھے اور ماسٹر بھی کہتے تھے کہ بھئی، لیکن میں چونکہ روتا تھا، چھوٹا تھا، تو ماسٹر بیٹھنے دیا کرتے تھے. تو کافی دنوں تک میں تھوڑی دیر بیٹھا اپنی کلاس میں، اور پھر بڑے بھائی کی کلاس میں جا کے بیٹھ گیا. وہاں بچے ذرا بڑے ہوتے تھے اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے بہیو کر رہے ہوتے تھے. تو بہرحال یہ شروع میں پرائمری اسکول کیا، اور پھر سیکنڈری اسکول میں ہم لیاقت آباد میں رہتے تھے، تو لیاقت آباد کی نمبر 4 کا اسکول کہلاتا ہے. اچھا. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سرکاری اسکول ہی ہوا کرتے تھے. ایگزیکٹلی. اور پنجاب میں آج بھی سرکاری اسکولوں کا معیار بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. اور پورے پاکستان میں سب سے اچھا سرکاری اسکول کا معیار اسلام آباد میں. بالکل. اور وہاں افسران کے بچے پڑھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جتنی ٹاپ پوزیشن ہوتی تھی سرکاری اسکولوں میں. بالکل بالکل. پنجاب میں بھی کافی ہے. جہانگیر روڈ کی اور کوتوال بلڈنگ کی پائلٹ اسکول تھا. پائلٹ اسکول ہمارے اسکول میں بھی پوزیشن آتی تھی. تو مطلب یہ اس سرکاری اسکول اچھا. اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے پاکستان کے جن کے پاکستان پہ احسانات ہیں، ڈاکٹر عبد القدیر وہ پاپوش نگر کے سرکاری اسکول سے پڑھے ہوئے. اچھا. اسی طریقے سے جتنے بھی آپ لوگ دیکھیں تو پرائیویٹ اسکولز کا کنسپٹ بعد میں آیا. اور جب پرائیویٹ اسکول کا کنسپٹ آ گیا اور لوگوں نے اس کو ایک کمانے کا ذریعہ بنا لیا، بڑی بڑی فیسیں رکھ لی، تو پھر سرکاری اسکول تنزل کے شکار ہو گئے. اکثر میں اس کو بیک ٹریک کروں تو مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ بھٹو صاحب کا بھی رہا کہ جب انہوں نے اسکولوں کو نیشنلائز کیا تو جتنے بھی اس وقت کے مختلف لوگ بھی سوسائٹیز کام کر رہی تھی ان کے اسکول سارے ایک دم سے اٹھا کے گورنمنٹ کر گیا ہے. تو بلکہ میرے ایک استاد تھے جس اسکول میں نے پڑھا، محمد عبدالجبار مانی صاحب کا اسکول قائم کیا ہوا تھا، مدرسہ ملیہ ثانیہ. تو ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے جو ہمارے ہیڈ ماسٹر کے جاتے تھے. تو یہ اسکول کا ماحول بالکل ڈفرینٹ ملا جو ہمارے زمانے کا تھا سب. اور جو میں نے بعد میں جا کے اپنے نوکری کرنے کے بعد جب میں نے اسکول وزٹ کیا تو ایک بار پیارا جملہ کہا تھا انہوں نے. میں نے کہا وہ استاد نہیں آتے، کہنے بیٹا استاد ختم ہو گئے ہیں، گورنمنٹ سے سارے آ گئے ہیں. گورنمنٹ سے بالکل ٹھیک ہے. اور میرا خاندان جو ہے وہ میرے کافی بزرگ ایجوکیشن سے اٹیچ ہے. مطلب میرے سسر پروفیسر ہے. کیا نام تھا؟ اسرار احمد صحابری. صحابر کے تھے وہ، اور انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں نوکری کی تھی پری پارٹیشن. وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں تھے جب پارٹیشن کے وقت ان کی پوسٹنگ یہی تھی پنجاب میں. پارٹیشن ہوا تو آپٹ کیا انہوں نے یہی.
اس کے بعد انہوں نے سرکاری نوکری چھوڑ کے ایم اے کیا تھا انہوں نے پرشین میں اور اسلامیات میں. انہوں نے پھر پروفیسر ہو گئے تھے اسلامیہ کالج گجرانوالہ. اچھا. تو گجرانوالہ کے جتنے پڑھے لکھے شخصیات ہیں, یہ غلام دستگیر صاحب اور دوسرے لوگ, تو وہ ان کے شاگرد ہیں. اچھا. تو اب میرے اور سسرال میں کئی میرے وائف کے ماموں سارے پروفیسر ہیں. تو ٹیچنگ ہمارے ہاں ایک بڑا پریفرڈ سبجیکٹ ہے. میرے بہن بھی پروفیسر انہوں نے پڑھایا, میرے بڑے بھائی پڑھاتے ہیں, میں بھی پڑھاتا ہوں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. تو جو ٹیچنگ ہے ہمارا ایک سمجھے بڑا پریفرڈ پروفیشن رہا اور بڑا ہمیں عزت احترام اس سے بھی ملا, اور ہم نے بھی اپنے استادوں کو بے انتہا عزت اور احترام دیا. ہمیں یاد ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ میں سیکنڈری اسکول, وہاں بھی جو استاد تھے آج بھی ہمیں وہ استاد یاد ہے کہ ازدانی صاحب ہوتے تھے کیمسٹری کے, میتھمیٹکس کے, ایک سمی صاحب ہوتے تھے, اتنے مطلب ویل بیہیوڈ اور اتنی محبت کرنے والے, اور کوئی ان کا مطلب مطمع نظر کمانا نہیں ہوتا تھا بلکہ اسٹوڈینٹس کا کیریئر بنانا ہوتا تھا. وہ ایکسٹرا کلاسز لیتے تھے گھر پہ, اور بچوں کو جو بچے پڑھنا چاہتے تھے ایکسٹرا کلاسز لیتے تھے, وہ صبح 7 بجے اپنے گھر میں, کیونکہ ہماری سیکنڈ شفٹ ہوتی تھی, ایک مطلب 12:30 بجے سے لے کے, اور اس زمانے میں 2 شفٹیں زیادہ ہوتی تھی سرکاری اسکول میں. تو فرسٹ شفٹ میں اس سے پہلے اپنے آفس اسکول آنے سے پہلے وہ بچوں کو فری پڑھاتے تھے. قدیر صاحب ہمارے انگلش کے ٹیچر ہوتے تھے, بہت اچھے ٹیچر تھے, اور اردو کے ٹیچر ہمارے بہت اچھے تھے. تو سرکاری اسکول میں ٹیچرز واقعی میرٹ پہ آتے تھے. اور وہ باتیں کیوں ختم ہو گئی؟ میں آپ کو شیئر کروں, اسکول لائف میں مجھ سے نالائق تعلیم کوئی نہیں تھا, ایمانداری بات ہے کہ میرٹ لسٹ میں میرا دوسرا تیسرا نمبر پہ ڈاؤن سے, اور ہمیں بھی ایسے اساتذہ ملے تھے جنہوں نے اپنی عزت کا سوال کہ میرا پڑھایا ہوا لڑکا کیسے فیل ہو جائے. تو گھر بلا کے پڑھایا, اسکول کے بعد بٹھا کے پڑھایا, گھنٹوں تیاری کرائی, 1 پیسہ ٹیوشن. یہ آج کل جو ہمارے ٹیچر حضرات ہیں, میں سے کبھی بار کہتا ہوں, میں نے کہا یہ اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے, اور وہ آخرت کمانے کا. آپ نوکری کرتے ہو تو آپ دنیا کماتے ہو, لیکن ٹیچنگ میں اپنی آخرت کماتے ہو. تو اور دوبارہ کوئی کوچنگ سینٹر کا کنسپٹ نہیں تھا. بعد میں کوچنگ سینٹر اسکولوں میں استاد پڑھا نہیں رہے, اور استاد شاگردوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ میرے کوچنگ سینٹر جوائن کریں. پھر امپورٹنٹ نوٹس دیتے ہیں, اس میں سے بچے وہ تیاریاں کرتے ہیں, اور وہ پھر اس میں پاس ہوتے ہیں جو بھی ان کا ہے. اور پیرنٹ اسی لیے بھیجتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ضمانت ہے نہیں ہے, تو پھر وہ تو مطلب ٹریڈیشنز ہوتی تھیں. اسکولوں کو بھی ایک معیار ہوتا تھا سرکاری اسکولوں کا, اور پرائیویٹ اسکول بہت ہیپی ڈے لے کے اسکول ہوتا تھا. میرا کزن, میرے جو پڑوس میرے چچا رہتے تھے, ان کا بیٹا, انہوں نے اپنے بیٹے کو انگلش اسکول میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا. تو وہ ہم عجیب سا لگتا تھا کہ وہ بچہ نیکر پہن کے جاتا تھا اور ہم پینٹ شرٹ پہن کے جاتے تھے. اچھا, وہ بچہ, وہ میرا کزن مجھ سے چھوٹا تھا عمر میں, اور وہ مطلب پڑھنے کے نام سے کچھ بھی نہیں, اس میں شوق نہیں تھا, لیکن صبح صبح انگلش اسکول میں جانے کے لیے اسی انگلش اسٹائل سے تعلیم حاصل کرنا وغیرہ. تو یہ بات تھی سرکاری اسکول. پھر ہم نے وہاں سے میٹرک میں نے 1967 میں کیا گورنمنٹ اسکول لیاقت آباد سے. پھر میں گورنمنٹ کالج میں آ گیا. سائنس میرے پاس تھی, پری انجینئرنگ میں نے 67 سے اور 69 تک انٹرمیڈیٹ میں نے سائنس میں کیا. پھر وہاں سے میں نے 69 میں سپیریئر سائنس کالج میں بی ایس سی میں آیا. بی ایس سی میں نے کیا 71 میں, اور پھر بی ایس سی کرنے کے بعد اب سوال یہ تھا کہ اب میں کیا کروں, ماسٹرز کروں. انٹر کا تو کچھ خواب رہے ہوں گے, تو سائنس کی لائن میں خواب تھے, اور خواب کوشش بھی کی. میرا خواب مطلب فورسز میں جانے کا تھا. اچھا, جیسے آپ کے بڑے بھائی کے ہمیشہ سے انسپائر رہے. جی, اور میں نے اٹیمپٹ بھی کی, 2 اٹیمپٹ کی. ایک دفعہ میں نے ایئر فورس میں نے اٹیمپٹ کی, ایک دفعہ نیوی میں اٹیمپٹ کی, لیکن فائنلی میرا سلیکشن نہیں ہوا. ایک شوق ضرور تھا کہ ہم قوم کی خدمت کریں, اپنی جان کی قربانی دیں, جو ایک ہوتا ہے جوانی میں. اور فائنل سلیکشن تک بھی ہم پہنچے, لیکن قسمت میں وہاں سے رسک نہیں تھا, لہٰذا وہ فائنل سلیکشن نہیں ہوا. تو اس کے بعد پھر جب میں بی ایس سی میں نے کر لیا, تو اب سوال یہ تھا کہ آیا میں ایم ایس سی کروں یا کوئی اور پروفیشنل پوسٹ گریجویشن کروں.
تو میرے والد نے کہا کہ دیکھو بھائی میں تمہیں مشورہ دے سکتا ہوں اور اگر مشورہ تمہیں اچھا لگے تو مان لینا. تم ایم ایس سی کرو گے لیکچرر ہو جاؤ گے اور پی ایچ ڈی کر لو گے لیکچرر رہو گے. تم لا کرو, لا کر کے تم وکالت کرو اور اپنی قسمت مت بیچو. پھر تم میں جتنی جدوجہد ہو, جتنی لگن ہو, جتنی محنت کرو اس پروفیشن میں, لیگل پروفیشن میں کامیاب ہو. اور ایک اچھا پروفیشن ہے, لوگوں کو لوگ عزت کرتے ہیں اور ہمارے اس معاشرے میں ضرورت بھی ہے وکیلوں کی, اچھے وکیلوں کی. اچھا یہ بات کچھ ہمیں عجیب سی لگی, لیکن جب دیکھا کہ ایم ایس سی کے ہمارے جو اور ہمارے ساتھی گئے تھے ایم ایس سی میں, وہ بہت انہیں پڑھنا پڑ رہا ہے اور دن رات, تو میں نے کہا کہ بھائی لا ہی کر لو, شام کی کلاسز ایس ایم لا کالج میں داخلہ ہو گیا. حالانکہ آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب جدوجہد میں تھے کہ وہ میں 8ویں کے بعد آگے پڑھ نہیں سکے, لیکن ان کی ماشاءاللہ سمجھداری اور ہوشیاری, ویژن ان کا, ان کو معلوم تھا کہ ایم ایس سی کی لائن کدھر جاتی ہے اور ڈگری کی لائن کدھر جاتی ہے. ان کی پریکٹیکل لائف تھی پوری. جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے سرکاری نوکری کر لی تھی, وہ سرکاری نوکری کے ذریعے ان کا ویژن اور اضافہ ہوا, لوگوں کا انٹریکشن ہوا. اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنر میرے والد کو مطلب بیکاز آف ہز آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی وہ اس طریقے سے ان کی عزت کرتے تھے جیسے اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں کہ شیروانی صاحب جو بھی بات کہیں گے وہ بات بالکل ٹھیک ہوگی, اس میں کوئی میلافائڈ نہیں ہوگی, اس میں کوئی لالچ کا پہلو نہیں ہوگا اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور پرسنل تعلقات میرے والد سے سارے افسران, ڈپٹی کمشنر, کمشنر پریفر کرتے تھے, فیملی فرینڈ رکھنا پسند کرتے تھے, کیونکہ ان کا ایک مطلب ویژن بھی تھا, ان کا ایک رکھ رکھاؤ تھا, ان کا لباس, ان کی بات چیت کرنے کا انداز تو آج کل کے سرکاری انداز سے نہیں تھا. وہ کمیٹڈ تھے. اور سب سے بڑی بات انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ آنیسٹی سے ہوتی ہے, انٹیگریٹی سے ہوتی ہے. اگر کسی کی اگر بہت کوئی قابل ہے لیکن آنیسٹی انٹیگریٹی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر لوگ اعتبار نہیں کرتے کہ بھئی یہ کہہ تو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے کوئی پتہ نہیں, تو پہلے کنفرم کر لو کہ یہ فیکٹ صحیح ہے نہیں صحیح. لیکن میرے فادر جو کہتے تھے اس کے اوپر لوگ اسی طریقے سے آمنا صدقنا کہ جو کچھ بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہوگی. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن اس کے آپ کو ان کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا جو اس زمانے کے بیوروکریسی جو لوگ تھے, جو شرفا سے اور اپنے خاندانی لوگ سے, تو وہ پھر اس قسم کی چیزوں کو بلیو نہیں کرتے تھے کہ ایک آدمی لوور لیول کا ہے, کم پڑھا ہے تو میرے برابر کا نہیں ہے. وہ خاندانی شرافت, نجافت, رکھ رکھاؤ, تہذیب وہ پہچان. یہ چیز آج کے اس میں ہمیں ایسے بیوروکریٹ نہیں, یہ چیز تو ہر پروفیشن میں تھی نا. لوگ مطلب ابھی پاکستان بنا تھا اور لوگ پروفیشنز میں جو لوگ آئے تھے وہ خاندانی لوگ تھے سارے. جی بالکل. چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہو, ڈپٹی کمشنر وہ نہیں ہوتا تھا کہ جو نقل کر کے سی ایس ایس کر لے یا پی سی ایس کر لے اور پھر پیسے دے کے کوئی اچھی پوسٹنگ حاصل کر لے. یہ لوگ تھے جن کا ایک بیک گراؤنڈ تھا, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا, میرٹ پہ آئے ہوئے تھے, خاندان کے لوگ تھے. اور زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ایک سرکاری عہدہ اس لیے رکھتے تھے کہ ہماری عزت ہو, ہم بڑے لوگوں میں اٹھے بیٹھے, کسی کے کام آ سکے, کسی کے کام آ سکے, ہمارا خاندان میں ہمارا ایک پہچان ہو ہماری کہ ہم بھائی ڈپٹی کمشنر تھے, میرے والد میرے دادا کمشنر تھے, اس قسم کے. یہ عموماً لوگوں کا موٹو ہوتا تھا سرکاری نوکری میں آنے کا. اور وہ اسی لحاظ سے ان لوگوں کو پسند کرتے تھے جو اس طرح کی طبیعت کی لوگ ہوں. تو مطلب کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہم جو ہے وہ کسی, میرے والد کسی چھوٹی پوسٹ پہ, کیونکہ ہمارے گھر ڈپٹی کمشنر وغیرہ بہت آرام سے آتے تھے, بیٹھتے تھے اور تعلقات ان کی فیملیز کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو پھر میں نے لا میں ایڈمیشن لے لیا. لا میں نے کیا 75 میں. چلیے لا کے بعد میں آتے ہیں.
جی تو ذکر ہو رہا تھا تو میں جو ہے LLB میں نے 75 میں کر لیا. اس کے بعد LLB سے پہلے میں چاہوں گا اپنے اسکول لائف میں آپ کا کتابوں سے تو کورس کتابیں ہوتی نا. اچھا ہاں رسائل سے کتاب سے پڑھنے رسائل سے کتاب سے ہمارا شروع سے ہی ایک تعلق رہا. جی اب میں نے عرض کیا کہ ہم لیاقت آباد میں رہتے تھے, معاشی حالات اتنے شاندار تو نہیں تھے کہ ہم بڑی کتابیں خرید کے یا کہیں لائبریری جوائن کر کے, مختصر اوقات تھے اور مختصر ہمارے ذرائع تھے. لیکن تعلق اس طریقے سے ہمارا پورا ہوا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمدرد نونہال ہمارے گھر ضرور تعلیم و تربیت, جی تعلیم و تربیت ضرور آتا تھا ہر مہینے. یہ دو رسائل سے لازمی تھے ہمدرد نونہال اور جنگ اخبار اور حریت اخبار, اس میں جو بچوں کے پیج ہوتے تھے وہ ہم ضرور پڑھتے تھے. اور ایک شوق تھا پہلے, تو وہ ہوتا تھا. اس کے ساتھ پھر جب تھوڑے اور بڑے ہوئے تو اردو ڈائجسٹ میرا خیال سے ایک مکمل خزانہ ہے ادب کا, اور ہر موضوع پر آپ بیتیاں اور فکشن اور ہسٹری ہر چیز اس میں ہوتی تھی. اور بڑے بڑے رائٹرز ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. الطاف حسین صاحب, الطاف حسین قریشی, وہ اس وقت انہوں نے شروع کیا تھا. اس کے بعد تو بہت سے رسالے آ گئے. دو بھائی تھے, اعجاز صاحب بھی تھے. جی تو الطاف حسین قریشی صاحب اردو ڈائجسٹ کو کرتے تھے, مدیر وہی تھے. تو بہترین رسالہ تھا. اور ہماری وہ جو پیاس تھی شکاریات ہوتے تھے, تو اردو ڈائجسٹ ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ ہم کوئی مطلب اور کتابیں وغیرہ انگریزی میں پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے. ہم جب 7ویں 8ویں 9ویں میں آئے تو پھر ہم نے ریڈر ڈائجسٹ شروع کر دیا. شاید اس کی پیاس جو ہے وہ آپ کو اردو ڈائجسٹ پڑھ کے آئی ہوگی. ہاں مطلب یہ کہ اب ہمیں دنیا سے, پاکستان سے باہر کیا ہو رہا ہے, ہمارے اپنے کلچر سے باہر کیا ہو رہا ہے, اس کا شوق ہوتا تھا. تو ریڈر ڈائجسٹ اس سے اردو ڈائجسٹ ہوتا تھا, انگریزی میں ریڈر ڈائجسٹ. آج بھی ریڈر ڈائجسٹ کا اپنا ایک مقام ہے, اور وہی اس نے اپنا معیار قائم رکھا ہوا ہے کہ آپ اگر ریڈر ڈائجسٹ کے ریڈر ہیں تو آپ کو بغیر پڑھے اس میں آپ کو چین نہیں آئے گا. اس میں مختلف سبجیکٹس ہیں, لطیفے بھی ہیں اور ہسٹری بھی ہے اور پیج بھی ہے, چھوٹے چھوٹے باکس ہے, پوائنٹس ٹو پونڈر ہے, اور لافٹر ہے, دا لافٹر بیسٹ. کتنی بڑی ٹیم کے پیچھے تھی ہوا کرتی ہے, اتنا سارا سارا نکالا گیا. اچھا پھر ہم جو ہے ابن صفی کو بہت پڑھتے تھے. اچھا ابن صفی کے پڑھے بغیر رات کو چین نہیں آتا تھا. آئی ہوپ کہ اصلی والے ابن صفی, اصلی والے وہ زمانے میں ابن صفی, این صفی, بہت لیکن ابن صفی کا اپنا ایک مزاج ہوتا تھا, اور عمران سیریز اس کی, اور دوسرا ہوتے تھے سارے. تو وہ جب تک اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہم ہیرو تھے. بیچ میں ایک بات یاد آ گئی کہ ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ فیس بک کی ایک چھوٹی پوسٹ تھی کہ اب ہماری سمجھ میں ہے کہ لمبے لمبے چھوڑنے والوں کو عمران سیریز کیوں کہتے ہیں. تو ابن صفی کا عمران سیریز کا اپنا مزہ تھا. تو وہ ہم پڑھتے تھے. پھر اور تھوڑے سے ذرا جوانی کی طرف گئے تو ہم نے منٹو کو پڑھا. اچھا تو منٹو کو پڑھنے کا اپنا ایک, صرف منٹو کو پڑھا یا اسمت چغتائی کو بھی پڑھا؟ اسمت چغتائی کو کم پڑھا. اسمت چغتائی کی بھی ہمارے دوست کہتے تھے اسمت چغتائی کو بھی پڑھو اسی طرح سے. لائن میں آ گئے تو جی تو ہم مطلب بہت انجوائے کرتے تھے. اور اس میں اپنا منٹو میں ہر ادب ہوتا تھا اور ہر کہانی کے پیچھے ایک سبق ہوتا تھا. اب آپ وہ دیکھیں, کالی شلوار کھول دو, 2 کہانیاں ہیں پاکستان بننے کے بعد جو حالات تھے کیمپوں میں, اور وہ جو کہانیاں جو ہے وہ آپ کا دل دہلا دیں گی. تو اس کا لکھنے کا انداز یہ تھا سوچ کے اوپر ہے کہ ذہنی زل میں بہت گندگی گندی ہے, جب افسانوں کا نام یہ یقین آدمی کو اندر ہلا کے. تو وہ مطلب ہم بہت پڑھتے تھے, اور مطلب کوئی ہمیں اس میں جھجک نہیں ہوتی تھی. شاعری کا معاملہ ذرا میرے ساتھ تھوڑا یہ رہا کہ شعر پڑھے تو ضرور لیکن یاد کبھی نہیں ہوئے. میری اس میں مطلب کم علمی ہے کہ میں شاعری کی طرف اتنا نہیں میں پڑھ پایا.
کچھ شعر مطلب جی اچھے ہوتے تھے، کبھی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، علامہ اقبال کے شعر یاد کرنے میں، کبھی سوچتے تھے کہ بیت بازی میں حصہ لینا پڑا، بیت بازی گھر میں رات کو ہم یہ آپ نے اچھا یاد دلایا کہ جب ہم بہن بھائی سب کزن ہوتے تھے تو ایک بیت بازی کا ضرور مقابلہ، بیت بازی شروع ہوتی ہے بفتح کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شعر پڑھو، بالکل، اور پھر وہ اس میں کبھی کبھی اپنے شعر بھی بنا لیتے تو ہماری بہن یہ تو کوئی شعر ہے ہی نہیں، آپ بتائیں کون سے شاعر کا ہوتا نا اگلا مثال نہیں پڑھوں گا. تو یہ ہوتا تھا، مطلب یہ بیت بازی کے حد تک بڑے شعر یاد بھی کرتے تھے، کل بیت بازی ہوگی تو ہم اچھے شعر یاد، ایسا شعر یاد کریں کہ آخر میں رے آئے تک اس کا کوئی دوسرا شعر ہے. تو یہ اس طریقے سے مقابلے ہوتے تھے. پھر وہ بیت بازی کا آپ کو یاد ہوگا کہ طارق عزیز نے نیلام گھر میں ایک بیت بازی کا بڑا اچھا مقابلہ شروع کیا تھا. تو وہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن بھی ظاہر ہے صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، اور طارق عزیز کا نیلام گھر جب تک آپ نہ دیکھیں تو آپ کو مزہ نہیں آتا تھا. تو یہ وہ سارے زمانے نہ صرف یہ نیلام گھر بلکہ زمانے کے جو ڈرامے بول جائے گی، لیکن واقعی جو اس وقت کا جو ٹی وی تھا جس کی منڈے کو چھٹی ہوتی تھی، منڈے کو چھٹی اور شام 5 بجے شروع ہوتا تھا، رات کو 9 بجے ختم ہو جاتا 9 بجے ختم ہوتا تھا. کیا لطف تھا. ہم یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا. جی جی. اور یہ بات ہے میرا خیال ہے 66-67 کی. جی 65 میں آیا ہے ٹیلی ویژن، اور 64 میں اور ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا. لیکن شام کو ڈرامے آتے تھے یا شروع ہوتا تھا تو ہمارے محلے میں جو ایک صاحب کے ٹی وی تھا، تو میرا چھوٹے بھائی شجاعت صاحب جو ٹوئٹا ہائی وے کے سی ای او ہیں، تو ان کو وہ اس گھر میں چلے جاتے تھے جی دیکھنے کے لیے. والد صاحب کو بہت غصہ آتا تھا کہ یہ دوسرے گھر میں جا کے کیوں ٹی وی دیکھتے نہ دیکھیں. تو ایک دن والد صاحب نے پوچھا کہاں ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ ٹی وی دیکھنے گئے ہوں گے. اور وہاں سے وہ گئے اور اچھی طریقے سے سرزنش کی، گوشمالی بھی کی، اور صبح کو وہ ٹیلی ویژن ہڈیاں اور صبح کو وہ ٹی وی لے آئے. ویسے پاکستان میں یہی ہوا ہے کہ جن کے گھر میں ٹی وی آیا ہے والدین مجبوراً لے گئے کہ محلے میں جا کے دیکھتا ہے. تو اب وہ جو ٹی وی ہمارے یہاں تھا وہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا کیبنٹ تھا، اور اس کا پھر کور سلا، اور والف ہوں گے گرم ہوتے تھے، آج اس کا کپڑے کا کور بھی سلا، اور کور بڑا ایک اسٹینڈ کے اوپر مطلب جیسے ٹرائی پوڈ ہے نا اس طریقے سے وہ اس کا وہ تھا، اور اس سامنے سے کھڑکی کھلتی تھی اس کی، پھر وہ ٹی وی کا اسکرین نظر آتا تھا، پھر وہ کپڑا ہم اوپر اٹھاتے تھے، پھر اس کے بعد وہ ٹی وی چلتا تھا، اور ٹی وی چلتا پھر سارے لوگ بیٹھ جاتے تھے شام. اب اچھے پروگرام ہوتے تھے. ہم شروع تلاوت کلام پاک سے شروع ہو کے، اور پھر پہلے بصیرت پہ بنگلہ خبریں، اور وہ پھر 8 بجے 9 بجے خبریں، اور پھر 10 بجے ٹیلی ویژن ختم. اس دوران ڈرامہ ایک 8 بجے یا 7 بجے ڈرامہ ہوتا تھا، اور وہ ڈرامہ ایسا ہوتا تھا کہ سارے شہر کی ٹریفک بالکل سنسان، سڑک کے سنسان ہو جاتی تھی. اچھے اچھے سیریز چلتے تھے. تو وہ مطلب وہ بھی ایک طریقے سے ایک ہمارے علم میں اضافی کرتا تھا کہ اس زمانے کا، اس زمانے کے پروڈیوسر چیزوں کو بڑا خیال کرتے تھے کیا چیز دکھانی ہے. آپ کا کیونکہ پہلے تو کنسپٹ نہیں تھا نا کہ پیرنٹس کے ساتھ آپ کوئی ڈرامہ دیکھیں. جی جی. تو جب ٹیلی ویژن آ گیا تو اب پیرنٹس کو بھی ڈرامہ دیکھنا ہے اور بچوں کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ پروڈیوسر کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ آپ ٹیلی ویژن پہ ایسے ڈرامے نہ دکھائیں کہ جہاں پہ آپ کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے فیملی کا، وہ کوڈ آف کنڈکٹ وائلیٹ ہو جائے. تو لوگ اپنے اوپر سینسر خود سے نافذ کرتے تھے. تو وہ زمانے کی پروڈکشن کی کیا بات ہے. قاسم جلالی کے ڈرامے ہوتے تھے بہت اچھے. یہ میڈیا میں بڑی چینج آئی ہے. میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا اس کا مشرق اخبار کے رحمت اللہ صاحب نکلتے تھے، نکالتے تھے اس کو. تو اخبار میں لوگ دلوم دوپہر کے قریب آتے تھے. تو کسی اسٹاف لکھا کہ ایک دن صبح آ گئے تھے اور بڑی بے چینی سے لوگوں کا انتظار کرتے اور بڑا کرب کے عالم میں تھے، وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھے. تو جب اسٹاف اکٹھا ہوا اور میٹنگ اسٹارٹ ہوئی تو انہوں نے مشرق اخبار سامنے رکھا. کسی سوئمنگ کے مقابلے کی کوئی تصویر تھی، بکنی کے اندر لڑکیاں کوئی بیوٹی اسٹینڈ میں کھڑی ہوئی تھی، اور صرف ایک سوال کیا کہ میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، میں ان سے آنکھ نہیں ملا پا رہا ہوں، یہ تشکیل آپ لگا دی. وہ سوچ جو تھی میڈیا کی، جو سوچ کہ میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، آج وہ نہیں ہے. بالکل.
چلے آپ سوری. تو مطلب یہ کہ علم حاصل کرنے کا اور لٹریچر پڑھنے کا ہمیں شوق اس طریقے سے ہمارا پورا ہو جاتا تھا کہ اردو ڈائجسٹ اور انگریزی کا ریڈر ڈائجسٹ ہم مستقل پڑھتے تھے اور ریڈر ڈائجسٹ کی چیزیں نوٹ بھی کرتے تھے. اچھا. ہاں ایک اسپیلنگ کا وہ ہوتا تھا. ڈاؤن والا بھی چلتا ہے کہ بیسی بیٹے ریڈر ڈائجسٹ میں ایک الگ سبجیکٹ کہ آپ کریکٹ اسپیلنگس وہ کریں تو ہم اس کو اب نوٹ رکھتے تھے, اس کی یاد رکھتے تھے. مطلب ایک لرننگ ٹول تھا اس وقت. بالکل بہت بڑا. آج بھی جس کا اپنا اسکول لائف میں کوئی بزم ادب ٹائپ کی تقریری مقابلے کی میں نہیں مطلب ہوتا تھا اس سیکنڈری ہائی اسکول میں, لیکن میں نے کسی ایسی اس میں ایکٹیویٹی میں اسپورٹس میں ہاکی کھیلتا تھا سیکنڈری اسکول میں. ہاکی مرحوم مقبول زمانے میں تو ہاکی کا کیا کریز تھا ہاکی کا. ہمارے مطلب بڑے کھلاڑی اصلاح الدین اور سرفراز, دو بڑے. اصلاح الدین تو آپ جانتے ہیں پاکستان کا لیجنڈ ہے ہاکی کا, وہ ہمارے اسکول کا تھا. اچھا. گورنمنٹ اسکول. ہوا یہ ہے کہ جب سے کرکٹ میں گلیمر آیا نا تو اس نے باقی اسپورٹ کو پچھاڑ دیا پیچھے. اور کمرشلزم جی ہاں کرکٹ میں اتنا کمرشلزم. اچھا بات کرتے ہٹتی ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ میں بتاؤں کہ کرکٹ میں زمانے میں مجھے دیکھنے کا بڑا شوق تھا. ابھی بلہ پکڑنے کا شوق نہیں تھا. اچھا. لیکن کرکٹ کو دیکھنے کا میرا دل اچاٹ ہو گیا, میں نے دیکھنا چھوڑ دیا پھر دیکھا کہ جینٹل مین گیم نہیں رہا. اب ٹیم کا انتخاب اور کیپٹن کا انتخاب بیوریج کمپنی والے کرتے ہیں جو کہ پوری سیریز کو اسپانسر کرتے ہیں. بالکل. اور صاحب جو اس میں کھلاڑی ہے ان کو بھی زیادہ فکر یہ ہے کہ اپنے برانڈ کی فکر ہوتی ہے, تو وہ مزہ نہیں رہا جو جینٹلمین گیم جیسے کھلاڑی کی جو کنسپٹ نہیں تھا نا. میچ فکسنگ کا کنسپٹ کیا تھا, بال 10 پوائنٹ کا کیا کنسپٹ تھا. مطلب جینٹلمین گیم اس طریقے سے ہوتا تھا کہ اگر کھلاڑی آؤٹ ہو گیا اور امپائر نے آؤٹ نہیں دیا لیکن کھلاڑی چلا جاتا تھا. جی بلکہ وہ تو انتظار نہیں کرتا تھا. آج تو بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے کہ شہر میں ریویو ہوتا ہے, حالانکہ پتا ہے کہ میرا کارڈ پیچھے ہوا ہے, کارڈ بیہائنڈ ہوا ہوں, لیکن وہ ریویو لے گا اور ریویو میں اس کا ریویو مطلب ضائع بھی ہو جائے گا. پھر اوپر سامنے والے جو پلیئر ہے اس کے ساتھ بدمزگی کرتا ہے. تو اس لیے ہر چیز کمرشلزم پہ چلی گئی نا. وہ ماجد ایسے کھلاڑی نہیں رہے. حنیف محمد سے ہوتا تھا کہ وہ آ گیا صبح تو شام تک اس نے آؤٹ ہی نہیں ہونا, بنانے ہوتے 100-125 رن ہے, لیکن ٹک 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 کرکٹ ہوتی ہے. یہاں 5 دن کرکٹ ہو رہی ہے, میچ ڈرا ہو گیا, فیصلہ ہی نہیں ہوا, پتہ چلا 4 اننگیں ہی نہیں ہوئی. لیکن جو شاٹ کھیل رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو بک جیسے لکھا گیا ہے اس طریقے سے. یہ نہیں کہ آپ چوکے چھکے کے لیے آپ شاٹ غلط ٹیکنک سے مار دیں جو کہ آپ نے رن بنا دیں. جس طریقے سے آج کل ڈگری حاصل کرنی ہے چاہے وہ کیسی بھی حاصل کرے, آج کل یہ T20 اور ون ڈے اس میں تو کرکٹ کا حلیہ بگڑ گیا. اب وہ جینٹلمین گیم رہا ہی نہیں. بلکہ اب آپ نے رن بنانے چاہے آپ کچھ بھی ہو. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ T20 جو ہے وہ کرکٹ کے ٹویٹر ہے کہ ٹرینڈ بنے گا, ٹرینڈ غائب ہوگا, کوئی آئے گا پیچھے جائے گا, لیکن وہ مزہ نہیں رہا. خیر آپ ساری تو بات چلی تھی آپ کے اسکول میں. اس طریقے سے ہم نے اسکول میں یہ ادب سے اس طریقے سے رہے, اور ادبی جو مقابلے ہوتے تقریری مقابلے اس میں ہم شریک ضرور ہوتے تھے. مطلب پارٹیسپیٹ ایز اے مقرر تو نہیں کرتے تھے, لیکن سننے کی حد تک. کیونکہ ہمارے اسکول کے ساتھی تھے, ایک ڈاکٹر علیم تھے میرا اسکول کا ساتھی, وہ بہت اچھا ڈبیٹر تھا. اچھا. اور وہ انٹر اسکولز اور انٹر سٹیز مقابلے ہوتے تھے, وہاں جاتا تھا. اور بڑا مطلب اس کے ماموں تھے, وہ ہمارے یہاں استاد فارسی کے استاد بھی تھے, اور وہ اس کو تقریر لکھ کے بھی دیتے تھے اور تقریر جو ہے وہ کرنا بھی سکھاتے تھے. تو مطلب جی تو وہ اسکول کی باتیں چل رہی تھی اور ہاکی کی باتیں چل رہی تھی. تو اسکول میں نے ہاکی کھیلی. جی کرکٹ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ گلی کی حد تک, کسی کرکٹ ٹیم میں نہیں شامل ہوا. البتہ کالج میں کرکٹ کی ٹیم میں تھا, اور کالج میں ٹورنامنٹ میں بھی حصہ لیا. بیٹنگ بیٹنگ اور لیکن یہ کوئی خاص مقام نہیں پیدا کر پایا ہم کرکٹ میں, نہ زیادہ ٹائم دے پائے. اور شاید بڑے بھائی میرے وہ کرکٹ کے بڑے زبردست قسم کے بالر تھے, فاسٹ بالر, اور وہ صبح اتوار کو
8 بجے چلے جانا اور شام کو آنا, اور دن میں بھی شام کو بھی پریکٹس کرنا. بڑے بھائی کرکٹ میں بڑے. تو آپ تو ان کی دیکھا دیکھی بس میدان چلے جاتے تھے دیکھنے کے لیے, کیوں چلے جاتے تھے وہ کبھی کھلا بھی لیتے تھے, لیکن یہ بیٹھ جاؤ بھائی ابھی چوٹ لگ جائے گی یہ ہو جائے گا اس طریقے سے. تو وہ کرکٹ کھیلی. ہاکی ہم باقاعدہ کھیلتے تھے, شام کو پریکٹس کرنے جاتے تھے ناظمات میں. ناظمات کا گراؤنڈ ہوتا تھا کالج, گورنمنٹ کالج کے ساتھ, اور ہم ناظمات کی ٹیم ہوتی تھی, وہ ٹورنامنٹس ہوتے تھے. ہم لیفٹ ہاف پہ کھیلتے تھے اور بڑا مزہ آتا تھا. بڑا فٹ بال بھی کھیلی. اب تو ہاکی کے جتنے پلیئر ہیں سارے لیفٹ آؤٹ ہو گئے. تو یہی ہے, اب ہوتا رہتا ہے, ٹرینز آتے ہیں, ٹرینز ختم ہو جاتے ہیں دنیا میں. کچھ نہ کچھ یہ ہاکی ہے, فٹ بال ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ اب کرکٹ بھی کہوں گا, ایک اس میں فزیکل بچوں کی لڑکوں کی ہوتی تھی. آج کل میں دیکھتا ہوں فٹ بال بھی وہ گھٹنے انگوٹھوں سے کھیلتے رہتے ہیں, کرکٹ بھی وہ ٹی وی کے اوپر کھیلتے ہیں. اس نے میڈیا نے اور مطلب آئی ٹی نے فزیکل تو ویڈیو گیمز نے بچوں کو بالکل صحت تباہ کر دی ہے. اب میرے گھر میں میرا جو بھتیجا ہے, چھوٹا ہے, مطلب 9th کلاس میں پڑھتا ہے, وہ ایکسٹرا آرڈنری بریلینٹ ہے, انٹیلیجنٹ ہے, اور ساری انٹیلیجنس وہ اپنی استعمال کرتا ہے ویڈیو گیمز میں. اور مطلب آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے, کوئی بھی آپ اس کے ساتھ گیم کھیلے, اور بڑا ایکسیلنٹ ہے وہ, فائدے بھی, لیکن فزیکلی وہ بالکل منحنی سا ہے. اور اس کو ڈانٹ پڑتی رہتی ہے کہ تم, حالانکہ کرکٹ کھیلتا ہے وہ, کہ بھئی تم کرکٹ میں انڈر 19 میں انڈر 13 میں وہ آیا تھا کراچی سے, تو اس کو ہم لوگ مذاقاً کہتے تھے کہ بھئی تم آ تو گئے ہو میرٹ پہ, لیکن تم اپنی جب تک کہ فزیک کو اسٹرانگ نہیں کرو گے تو اتنا کیسے تم برڈن لوگے کہ آپ نے 10-15 اوور 20 اوور بھی کرانے ہیں, آپ نے بیٹنگ بھی کرنی ہے, آپ نے ڈائیو لگا کے کیچ بھی کرنے ہیں, اپنے آپ کو ذرا اسٹرانگ کرو. ہم مستقل اس کو, لیکن اس کو فالتو ٹائم میں اس کو بس ویڈیو گیمز چاہیے. تو اس طرح آپ کا اسکول کا ماشاء اللہ سفر چلتا رہا, پھر کراچی دیکھنے کا موقع ملا ہوگا اسکول کے دوران میں؟ کراچی تو سمجھیں, میں نے بتایا کہ کراچی اس طریقے سے دیکھنے کا موقع ملا. ایک تو وہ ڈبل ڈیکر بس تو آپ کے پیدائش سے پہلے جا چکی. جی وہ جا چکی تھی, لیکن جب ہم زیادہ تر چونکہ سفر ہم بس سے کرتے تھے, اور لیاقت آباد سے ہم صدر جا رہے ہیں, یا عید کی شاپنگ کے لیے والد صاحب ہمیں ڈینسو ہال لے جاتے تھے. اچھا, جوتا, عید کے جوتے وہاں پہ ڈینسو ہال پہ ایک کیپ ہاؤس وغیرہ تھے خاص, جی ٹوپیاں, اور وہ کانپور شو اسٹور ہوتے تھے. اچھا, تو وہاں سے والد صاحب ہمیں جوتے دلا. تو جوتے کی قیمت 22 روپے 23 روپے ہوتی تھی. اتنا مہنگا؟ تو وہ ہم سب بہن بھائی, وہ ہمارے لیے عید سے پہلے عید ہوتی تھی کہ ہم جائیں گے, سب بس سے جاتے تھے, اور ڈینسو ہال پہ اتر کے پھر تھوڑا پیدل چل کے پھر وہ جوتے, روزے ہوتے تھے, روزے میں, اور پھر وہ جوتے خرید کے ہم پھر 4-5. ویسے بچپن میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو ایک تو جوتے ملنے سال میں ایک ہی بار شادی کے نام عید کے موقع, وہ بھی پیرنٹس کی خواہش تھی کہ وہ والے جوتے پہنو کہ اسکول پہن جا سکو. لمیٹڈ انکم ہوتی تھی, مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ کے کھیلنے کے جوتے الگ ہیں اور دوپہر کے باہر جانے کے الگ ہیں, اور ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں. بالکل, کہ عید پہ جوتا وہ ملا ہے سال سال اسکول پہننا ہے. بالکل بالکل, اور جو سال میں آخر 2 جوڑے کپڑے پہننے ہی ہیں, اسی میں کیوں نہ عید کر لیا ہے. بالکل بالکل. اور مطلب یہ کہ اپنے جو مختصر وسائل ہوتے تھے, ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی فاروقی صاحب کے, ایک احساس والدین کو ہوتا تھا کہ ہمارے جو مختصر وسائل ہیں, اور ہم اپنے ان مختصر وسائل میں جس طریقے سے عزت سے گزارا کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو باہر اس کا احساس نہ ہو. آپ یقین جانیں کہ ہمارے یہاں 2 طرح کے برتن ہوتے تھے. اچھا, ایک مہمانوں کے لیے, اور ایک جو ہے عام استعمال کے لیے. ڈنر سیٹ ضرور ہوتا تھا, جو میرے والد صاحب بہت اپنی پسند سے لاتے تھے, لیکن ڈنر سیٹ صرف مہمانوں کے لیے ہوتا تھا. اسی طریقے سے کپڑے
مطلب باہر پہننے کے کپڑے الگ ہوتے تھے گھر والے اور گھر والے کپڑے الگ ہوتے تھے. اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ باہر جا کے احساس نہ ہو کہ یہ بیچارے ان کے وسائل مختصر ہے. بہت شاندار ایمانداری رہی ہے کہ آپ کے بچوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے بچوں میں بہت ہوتا ہے کہ جب مہمان آئے ہیں اور ان کے ناشتہ لگا ہے تو سارے بڑے موضوع کے دور کھڑے ہوئے اور کوئی قریب نہیں آ رہا ہے اور دوڑ لگی. ماں باپ یہ کہتے تھے بھائی جب مہمان چلے جائیں گے جب آپ کو ملے گا کوئی آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا کہ نیت خرابی کا مظاہرہ کرے. تو ہم بڑے بادب اور نظر وہی ہوتی تھی کہ وہ میرا بھتیجا ابھی کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے ابھی تک یہ ہے چیزیں. تو بھتیجا مہمان سے کہتا ہے کہ آپ کب جائیں گے؟ تو لگا بھائی ابھی تو میں آیا ہوں, ابھی جاؤں گا. لیکن ویسے بات آؤں کہ وہ بعض مہمان بھی ایسے ہوتے تھے کہ شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہیں آپ, شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہیں آپ, میں فٹنس خیال سے پھر آ گیا ہوں. وہ ایک ڈرامہ آیا تھا نا, اس ڈرامے میں بھی یہی ایک صورتحال دکھائی تھی کہ یہ ڈرامہ میں خیال سب کے گھر میں ہوا تھا. ہمارے ادھر مہمان جانے کا انتظار کرتے تھے اور اس کے بعد پھر دہن کر کے پھر کوئی بچہ نہیں تھا. اچھا, تو ہم اسی طریقے سے بس بڑے ہوئے اور پھر کالج میں لا کالج میں آ گئے. لا کالج میں انٹر چھوڑ گیا آپ نے؟ گورنمنٹ کالج میں ہم نے انٹر کیا اور گورنمنٹ کالج میں اسکول کے ساتھ میں اور کالج کے ساتھ میں فرق دیکھا آپ نے؟ بہت فرق ہوا. بہت فرق. گورنمنٹ کالج میں جب ہم کالج میں آئے تو لائف بالکل چینج ہو گئی جی. ایک تو یہ کہ اسکول میں ہم اردو میڈیم میں تھے. اچھا. اور کالج میں ایک دم انگلش میڈیم, فزکس, کیمسٹری اور میتھمیٹکس سارے سبجیکٹ انگلش. تو ہمیں بہت ڈیفیکلٹی ہوئی سمجھنے میں کہ اب اس زمانے میں ٹیچر جو تھے وہ اردو میں نہیں پڑھاتے تھے, انگلش کے سبجیکٹ کیمسٹری فزکس انگلش میں لیکچر دیا کرتے تھے. تو ہمیں شروع میں تو بالکل کچھ پلے نہیں پڑتا تھا اور احساس ہوتا تھا کہ ہم کہاں آ گئے, ہمارے ساتھ یہ چلے گا بھی, چل سکے گا بھی, سائنس سے نہیں چل سکے گا. مطلب ہم میٹرک تک تو ہم نے صرف انگلش کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا نا, اور وہ سبجیکٹ چھٹی سے شروع ہوئی انگلش ہماری. چھٹی میں پہلی دفعہ ہم نے ABCD سیکھی اور وہ وہ کتاب گرامر ہم نے چھٹی میں پڑھنا شروع کی, ناؤن ورب وغیرہ اس کو یاد کرتے تھے. تو اب میٹرک پہ آ کے وہ ختم ہو گئی. میٹرک میں اب جب فرسٹ ایئر میں تو ٹوٹلی ہر چیز انگلش میں. اب ظاہر ہے کہ جو انگلش میڈیم کے بچے آئے ہوئے ہوتے تھے ان کا انداز دوسرا ہوتا تھا, اور ہم اردو میڈیم کے جو بچے تھے کالج میں ہم بالکل ایک ذرا تھوڑا کمپلیکس میں رہتے تھے. اچھا, پوچھتے بھی نہیں تھے کہ سر ہمیں چیز سمجھ میں نہیں آئی, کہ ایسا نہ ہو کہ ایگو کی بات تھی کہ یہ کہیں گے انگلش نہیں آتی. تو خاموشی سے ہم سنتے رہتے تھے, نوٹس لیتے رہتے تھے, پھر گھر پہ آ کے پڑھتے تھے, پھر 2 دفعہ پڑھتے تھے, پھر 3 دفعہ پڑھتے تھے. تو مطلب یہ ایک عجیب سا کنٹراڈکشن تھا کہ آپ آل آف سڈن اتنا چینج ہو جائے کہ صرف ایک سبجیکٹ پڑھتے ہوئے انگلش کا, پھر سارے سبجیکٹ انگلش میں پڑھے. اور پھر وہ ٹیچرز البتہ ہمارے کالج میں بھی ہمیں بہت اچھے ملے. ایک ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے ابراہیم صاحب, ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو بچے نہیں پڑھ سمجھ پا رہے وہ میرے پاس آ کے, وہ ہاسٹل میں رہتے تھے یہاں DJ کالج کے ہاسٹل میں, تو ہم ان کے گھر چلے جاتے تھے ہاسٹل میں, اور فزکس کے جو سوالات ہمارے سمجھ میں نہیں آتے, اور وہ بھی بغیر پیسوں کے. ہم نے کبھی نہیں, ایک تو پیسہ جب سے آیا نا بغیر نہیں کبھی سوچا بھی نہیں, نہ انہوں نے کبھی اس قسم کا اظہار کیا کہ بھئی آپ پڑھنے آتے ہو تو آپ پیسے بھی تو دو نا. حالانکہ وہ کراچی میں اپنے نوکری کے لیے آئے ہوئے تھے, پنجاب کے تھے, لیکن یہ ہے کہ بڑے ویلیو تھے. اور انہوں نے جو ہمارے بچپن کے اساتذہ تھے, جو کالج کے اساتذہ تھے, یہ نہیں کہ بڑے کوئی پشتائی رئیس تھے کہ صاحب اتنے پیسے نہیں ہے, وہ بھی بہت سفید پوش, ہینڈ ٹو ماؤتھ, لیکن تصور نہیں تھا کیونکہ استاد کا اور شاگرد کا رشتہ تو ایک روحانی باپ بیٹے کا رشتہ. بالکل. تو اور وہ اسی کنسپٹ لیکن صرف ٹیچر تو اپنی جگہ مطلب سب سے زیادہ باعزت پیشہ ٹیچنگ کا سمجھا جاتا تھا. ڈاکٹرز کا پیشہ دیکھیں کہ بچے کو جب ڈاکٹری میں ایڈمیشن دلاتے تھے ماں باپ تو یہی کہتے تھے کہ تمہیں خدمت خلق کرنی ہے, تم نے
لوگوں کی جان بچانی ہے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی کہ وہ اسپیشلسٹ بن کے اور سینکڑوں روپے فیس لے گا اور لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھے گا, لیکن جب تک اس کے پیسے نہیں ملیں گے وہ مریض کو ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ ٹوٹلی ایک کلچر ہوتا تھا, چاہے کسی بھی پروفیشن کا ہو, وہ اپنا پروفیشنلزم شو کرتا تھا, وہ انسانیت شو کرتا تھا, وہ پیسے کے پیچھے کوئی بھی نہیں بھاگتا تھا. اور اسی لحاظ سے لوگ مطلب ڈاکٹر دیکھ لیں, انجینئر دیکھ لیں, سب بس میں ٹریول کرتے تھے. کتنی گاڑیاں ہوتی تھی, کتنی کاریں ہوتی تھی, کچھ بھی نہیں. اور یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم بس میں ٹریول کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے بس میں کوئی یہ نہیں ہوتے تھے کہ بہت ہی لوور کلاس کے لوگ بیٹھے ہوں. ہمیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بیوروکریٹ, ٹیچرز, ڈاکٹر اسی بس میں ٹریول کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کراچی کا حال یہ تو نہیں ہوتا تھا جو اب حال ہے. بس اسٹاپ کے اوپر لائن لگی, میں نے پاپا اسٹیشن میں دیکھا ہے, وہ زگ زیگ لائن لگی ہوتی تھی. مجال نہیں ہے کہ کوئی لائن توڑ کے بس میں سوار ہو جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو 7 ڈے ہاسپٹل ہے میں ایک جگہ, اس پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا, نظامات کراچی میں ہارن بجانا منع ہے. مطلب کراچی کے ایڈمنسٹریٹو ایریا میں ہارن بجانا, تو ہارن نہیں بجایا جا سکتا تھا. سائیکلیں بغیر لائٹ کے, وہ ڈائنامو والی لائٹیں ہوتی تھی, وہ سائیکل والے کا چالان ہو جاتا تھا اگر اس کی لائٹ نہیں جل رہی, اور وہ پولیس والے اس کی ہوا نکال دیتے تھے یا کچھ اور اس کو تنگ کرتے تھے. لیکن سائیکل میں بھی لائٹ سامنے ضرور جلنی ہے. اور سڑکیں کراچی کی دھلتی تھی, ہم نے خود دیکھی ہیں. دنیا آگے جا رہی ہے, پیچھے آ رہے ہیں. ہاں, مطلب یہ کہ یہ چیزیں ہمارے پورے معاشرے میں نتاط ہے, لوگوں میں نتاط ہے, رشتوں میں نتاط ہے. کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ گاربیج باہر پڑا ہو. مطلب یہ تو میں نے آپ یقین کریں 70s تک کراچی میں دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ کے پاس ایک لائن لگتی تھی لوگوں کی, اور 1 by 1 گاڑی آئی, سوار ہوئی, جس کو رکنا رک گیا, پھر آگے چل پڑی. اب تو کوئی سکڑی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں, ہمارے وسائل کم ہو گئے, ہمارے نفسی ایک تو یہ کہ پاپولیشن کا بوجھ اتنا بڑھ گیا, اتنے ہمارے وسائل. تو مطلب ہم نے گورنمنٹ کالج سے انٹر کیا, اس کے بعد بی ایس سی ہم نے سپیریئر سائنس کالج سے کیا. سپیریئر سائنس کالج اس زمانے میں قاسم آباد میں ہوتا تھا, اور وہ بھی سائنس کے سبجیکٹ تھے. یہاں پہ ہمارے استادوں کی جب بھی بات ہوتی ہے, اور میں جب اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں تو اپنے اچھے استادوں کی بھی اس کو شامل کرتا ہوں دعا میں. اور واقعی استاد ماں باپ کے بعد استاد ہی ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی جنہوں نے بنائی ہوتی ہے. کاش کہ آج کے اساتذہ یہ بات سمجھ جائیں. مطلب مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کئی جگہوں میں جانے کا اتفاق ہوا, تو ہر خاص جگہ پہ, ہر خاص موقع پہ اپنے اساتذہ کو میں نے نام لے کے ان کے موقع پہ وہاں کیے ہیں. ظاہر ہے کہ کسی عمر میں 40 سال ہو گئے, یہ جو آج کے اساتذہ 10,000 20,000 پہ ٹیوشن لے کے کماتے ہیں, وہ تمہارا نقصان کا سبب کر رہا ہے. نقصان ہی نقصان ہے, ان کو احساس نہیں ہے, ان کو بھی ظفر شیروانی بھی تسلیم فاروقی ان کے لیے بات دعا کرنے والا نہیں. بالکل نہیں ملتا. سامنے مطلب سامنے جو جس طریقے سے آج کا شاگرد اپنے استاد سے بات کرتا ہے, جی کیسا بولتا ہے, وہ بھی پیسے باپ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جب کالج میں ہم آئے بی ایس سی کے لیے, تو ہمارے ایک ٹیچر تھے زاری صاحب, وہ کیمسٹری کے ٹیچر تھے. انہوں نے ہمیں بہت سکھایا, مطلب کیمسٹری ہی نہیں پڑھائی بلکہ انہوں نے ہمیں اچھا انسان بننے میں بڑا کام کیا. اور وہ ڈسپلن سکھاتے تھے کہ آپ لیب میں مجال نہیں ہے کہ ہم کسی کیمیکل کی بوتل اس میں جب پراپر جگہ پہ نہ رکھیں اور ہم وہیں پہ لیبارٹری میں چھوڑ دیں. بہت سخت ناراض ہوتے تھے, یا ٹائم پر نہ پہنچیں, یا ٹائم پر ہم اپنا پریکٹیکل ختم نہ کریں. اور وہ بھی جو چیز سمجھ میں نہیں آئے آپ میرے گھر پہ آ جائیں, اور وہ گھر پہ برابر کی ہماری مدد کرتے تھے, پڑھاتے تھے. اور ان کا ایک بہت بڑا مطلب یہ طریقہ کار تھا, بہت عظمت والے انسان تھے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی عزت بہت کرتے تھے, اور عزت کراتے بھی تھے. ہمیشہ ہائر گریڈ میں رکھتے تھے استاد. اصل میں جو عزت کرتا ہے وہی عزت کرواتا بھی ہے, ورنہ تو وہ ایک اگر آپ عزت کسی کے نام. میرے بڑے بھائی بھی, چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیشہ اسکول سے لے کے اور کالج تک, یونیورسٹی تک ایک ہی رہا, تو میرے بڑے بھائی کے بھی وہی استاد تھے. جو میرے بڑے بھائی جب آرمی میں چلے گئے تو ایک دفعہ ملنے گئے ٹیچرز تھے, تو اس زمانے وہ لیفٹیننٹ تھے, تو انہوں نے اپنا بڑا خوشی سے تعارف کرایا
کہ بھائی یہ میرا اسی کالج کا شاگرد ہے کیپٹن. تو بھائی نے کہا کہ میں کیپٹن ابھی نہیں ہوں, میں تو سبھی سیکنڈ لیفٹیننٹ. کہ نہیں تو کیا ہوا, کیپٹن ہو جاؤ گے. تم ہمارا بھی تعارف پروفیسر کراتے ہو, ہم پروفیسر تھوڑی ہے, ہم لیکچرر ہیں.